बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बाखबर सवेरा में खुश आमदीद। गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। मैं सदफ अब्दुल जब्बार, मेरे साथ अशफाक साथ सती। और ये कि आज क्या दिन है भाई लोग? आज क्या दिन है? जो भी दिन है, अच्छा दिन का आगाज हो गया है, मंगल का दिन है। थैंक यू सो मच मुझे बताने के लिए। सोचिए मतलब अच्छा, सिर्फ हमें पीर का दिन याद रहता है जिंदगी में जो है कि हमें दिन याद नहीं रहता। डेट बहरहाल मुझे याद है। मेरी बात सुने, हाँ, पीर और जुमा में याद रहता है। जुमा ज्यादा याद जुमा याद रहता है, पीर भी याद रहता है, क्योंकि मंडे ब्लूज आपको पता है कि वो क्या सिलसिला है। मतलब होता है एक तवील आपने अरसा गुजारा, नए दिन का आगाज। अच्छा, मैं एक चीज वैसे देख रहा था कि हम बहुत से रिकॉर्ड्स शेयर करते हैं अपने नाजरीन के साथ। अच्छा। कि इस साल ये हुआ, इस साल ये हुआ। मैं अभी गार्जियन की एक रिपोर्ट पढ़ रहा था जिसमें उन्होंने लिखा हुआ था कि इस साल दुनिया भर में 100 से ज़ायद सहाफ़ी कत्ल हुए, जिनमें से निस्फ से ज़्यादा तादाद जो कत्ल हुई वो फ़लस्तीन में थी। फ़लस्तीन में एक और आप चीज़ देखिए, मीडिया का, वेस्टर्न मीडिया हो, हमारा मीडिया हो, कोई भी हो, अभी आपको पता है जर्मनी में एक अटैक हुआ, सब जगह हेडलाइंस बनी। फ़लस्तीन में हर रोज़ इससे ज़्यादा लोग अपनी जान से जा रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि किसी एक को दूसरे पे सबकत हासिल है, लेकिन द पॉइंट इज़ कि वहाँ की कवरेज तक नहीं होती, कोई इस पे बात नहीं करता, कोई इस पे आवाज़ नहीं उठाता। जिस तरीके से जो इंटरनेशनल मीडिया है हम उसकी बात करें, एक तरह की बाइस रिपोर्टिंग हुई है। हर चीज़ को टोन डाउन करके, लफ्ज़ों का हेर फेर करके, जो हालात और वाक़यात हैं उनको मिनिमाइज़ करके लोगों के सामने प्रेजेंट किया जा रहा है। और उस पर बहुत सारे लोग जो हैं वो इसको पॉइंट आउट करते हैं। मैं एक मिसाल देता हूँ कि जैसे अगर कोई हेडलाइन बनी हो, तो वो कहेंगे कि देयर वर लाइक 15 चिल्ड्रन फाउंड डेड इन पैलेस्टाइन। लेकिन अगर ये कहीं और होती तो कहते हैं कि इतने चिल्ड्रन मे हैव बीन किल्ड। तो हाँ, मतलब वो एक्शन जो है उसको सॉफ्ट डाउन कर देते हैं। बहरहाल ये इशू है, लेकिन हम कोशिश ये करेंगे कि इस साल के एंड से पहले आप तक कुछ स्टैट्स भी ऐसे रखें जो कि आपको ये बताएंगे जी साल भर होता क्या रहा, क्योंकि बड़ा ज़बरदस्त टाइम होता है फॉर द असेसमेंट कि गवर्नमेंट ने क्या किया। आप अपनी असेसमेंट कर सकते हैं कि आपने खुद इस साल में कितनी इंप्रूवमेंट की है। तो बहुत कुछ है जो किया जा सकता है। चलें आ जाए मौसम पे जी, स्क्रीन को हम भरें थोड़ा सा। रोज ही बात करते हैं व्हाट्स न्यू। स्क्रीन में रंग भरने ना, बेसिकली बात ये, आपको पता है स्क्रीन हमारे बैठे हुए भी खाली चली जाती है, आपको पता है ये चीज, ये नहीं होना चाहिए। स्क्रीन पे रंग नहीं है क्या? भरें जी, भरें जी। जवाब आ गया नहीं है। सोचिए आप तो खाली ग्राफिक्स चला लिया करें शुरू में। कदर खो देता है मौसम का हाल, मौसम का हाल। I will skip this show tomorrow। तो बहरहाल बात ये है कि मेरा क्या कसूर है। मौसम का हाल ये है कि मुल्क भर में सर्दी काफ़ी तूल अर्ज़ पे फैल चुकी है। बालाई इलाकों में शदीद सर्दी है और वहाँ पर लोग बहुत परेशान दिखाई देते हैं। स्कर्दू में पारा -11, गिलगित और तीन में -8 रिकॉर्ड किया गया है। कराची में साइबेरिया की हवाएं चलने की पेशगोई कर दी गई है कि जो कोयटा तक पहुंची हैं वो कराची भी पहुंचेंगी। और फिर कराची में साइबेरिया की हवाएं, मुझे तो सिंगल डिजिट का ज्यादा खौफ, अपने डेरे डाल चुकी हैं। अब ये यहाँ पर रहेंगी कुछ अरसे तक और ये अपने जौहर भी दिखाती रहेंगी, तो हम इसका असर भी महसूस कर रहे हैं। लेकिन जैसे कि अशफाक भी आपको बता रहे थे, स्कर्दू में जिस तरह से पारा है, हमारे बालाई इलाके हैं, वहाँ पर क्या सूरत हाल है कि लात का दर्जा हरारत -6 और कोयटा ज़ियारत में -5। अब सोचें -5, हम यहाँ सिंगल डिजिट का सोचते हुए ज़रा कपकपा जाते हैं, वहाँ पे माइनस में जा रहा है। तो ये बड़ी सिचुएशन है। साथ ही साथ हम ये देख रहे हैं कि ऐसे मौसम में जो फॉग है वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है और उसकी वजह से जो है हद निगाह, वो विजिबिलिटी जो है वो बड़ी कम हो जाती है। तो महकमा मौसमियात का कहना है कि पंजाब, बालाई सिंध और केपी के जो मैदानी इलाके हैं वहाँ सुबह और रात के औकात में धुंध छाने की तवक्को है। और धुंध के बायस मोटरवे M1 रशिकई से पेशावर टोल प्लाजा तक बंद कर दी गई है। और दूसरी जानिब फ़ज़ाई आलूदगी, जिसे आप स्मॉग भी कह सकते हैं, उसके एतबार से पेशावर मुल्क का जी उन शहरों में शामिल हो रहा है जहां पर अब हम ये देख रहे हैं कि स्मॉग की वजह से वो मुतासिर हो रहे हैं। तो आज अगर आप हमें बता दें AQI की रीडिंग्स ज़रा मैं दे देता हूँ। वो रीडिंग्स ये हैं कि दिल्ली इंडिया इज़ ऑन नंबर 1, बगदाद इराक आउट ऑफ नोवेयर इज नंबर 2, ढाका बांग्लादेश नंबर 3, एकरा घाना, ये देखा घाना पता नहीं कहाँ से उठ के आ गया। अच्छे खासे बैठे होते हैं, हमारी रैंकिंग मुतासिर कर देते हैं। कभी नेपाल का काठमांडू आ जाता है, कभी कहीं का कोई आ जाता है। क्या पता घाना में कोई फेस्टिवल हो, कोई किसी ने टायर जला दिया हो और वहाँ पे उनकी दावत हुई हो, तो वी नेवर नो कि घाना में रात गए। लेकिन इस पे जाना चाहिए ना, ये जो साइंसदान वैसे तो नेट जियो पे या इधर उधर जा के पता नहीं 6-6 महीने कैमरे लगा के भूल जाते हैं, वो यहाँ पर भी जाके देखे ना कि अचानक ये घाना कहाँ से आ गया। ऐसी कोई अच्छा सुने, 5वें नंबर पर है हमारा प्यारा कराची।
ٹھیک ہے. AQI رینکنگز میں کراچی 5ویں نمبر پر ہے اور 6ٹھے پہ ہے ہمارا پیارا لاہور. نمبرز تو بتاتے جائیں آپ. نمبرز ہیں جی کراچی اور لاہور کے بتا دیتا ہوں. کراچی کے ہیں 220 اور لاہور کے ہیں 195. یہ مجموعی طور پر ہے. اور سب سے زیادہ نمبر دہلی کا ہے اور 291. یعنی کہ وہ 600 700 800 والا سین نہیں ہے. اب یہ دیکھیں 400 پہ بھی نہیں جا رہا, چاہے وہ جو بھی شہر نمبر بنا رہا ہے کسی بھی ملک کا, وہ 400 کو کراس نہیں کر رہا ہے. تو یہ فیکٹر بڑا امپورٹنٹ ہے کہ اس سیزن میں یہ جو فلکچویشن ہو رہی ہے اس کے پیچھے کیا راز ہے. اب میرے خیال میں ایک اور چیز بھی ہے صدر. ایک چیز یہ ہے کہ اب جو ہے لاہور میں آنے والے دنوں میں ہم اسموگ نہیں فوگ دیکھ سکیں گے, کیونکہ برسات ہوگی تو اس کے بعد دھند کا سلسلہ ہم آہستہ آہستہ دیکھیں گے. یہ جو اردو میں بڑے خوبصورت ورڈ یوز ہوتا ہے کوہر. ہاں کوہر پڑ گیا, کوہرا پڑ گیا, کوہرا پڑ گیا, کوہر بھی اسے کہتے ہیں. آئی تھنک وہ جو وہ ڈیو گرتی ہے اس کو کہتے ہیں. بالکل ایسے ہی. اس کے اوپر بڑی شاعری ہوئی ہے, بڑی خوبصورت. دیسی زبان میں اس کو کوہرا بھی کہتے ہیں. دسمبر کے مہینے میں شاعری خود بخود آپ کو یاد آنے لگتی ہے, کچھ ایسی اس میں ہمیں تو خشک, اب خشک شاعری یاد رہے گی. آپ تو بس رہنے دیں, ٹھیک ہے, میں سناؤں گا شیشہ کی شعر پھر رہنے دیں. اچھا جی, سیاسی صورتحال پر ذرا بات کر لیتے ہیں. اور سیاسی صورتحال پر ہو یہ رہا ہے کہ صدر آصف علی زرداری سے وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب کی ملاقات ہوئی اور ملک کی ترقی کے لیے مل کر آگے بڑھنے کا عزم دہرایا گیا. ظاہر ہے کہ یہ آئینی عہدے جو ہیں وہ یہی اس چیز کے متقاضی ہوتے ہیں. قانونی امور پر تمام سیاسی اسٹیک ہولڈرز کی مشاورت سے آگے بڑھنے کا فیصلہ کیا گیا. اور ایوان صدر کی جانب سے اس ملاقات کے بعد ایک اسٹیٹمنٹ یعنی کہ اعلامیہ بھی جاری کیا گیا. کیا ہے اس میں صدر؟ اچھا جی, اعلامیہ جاری ہو گیا ہے اور ساتھ ہی یہ ہوا کہ صدر آصف زرداری وزیر اعظم کی ملاقات کے حوالے سے کہا گیا کہ جو سیکیورٹی امور ہیں, قانون سازی ہے, یہ تمام تر جو معاملات ہیں اس پر بات چیت ہوئی ہے. اور ملک کی ترقی اور استحکام کے لیے تعاون کی یقین دہانی صدر صاحب کی جانب سے کرائی گئی ہے. اب آگے بڑھ کے آپ کو بتاتے ہیں کہ چیئرمین بلاول بھٹو جو ہیں پیپلز پارٹی کے جو چیئرمین ہیں, وہ کافی زیادہ اس وقت شکایت اور شکوے کر رہے ہیں. اور انہوں نے اس بار جو ایشو اٹھایا ہے وہ انٹرنیٹ کی رفتار ہے. کہتے ہیں جی سست انٹرنیٹ کی رفتار ہے اور ماضی میں کسی نہ کسی بہانے آپ کو خاموش کرنے کی کوشش کی گئی, سینسر کرنے کی آج بھی کوششیں جاری ہیں. پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ جی اسلام آباد میں بیٹھے بابوؤں اور بزرگوں کو کوئی فرق نہیں پڑتا, انٹرنیٹ کی رفتار اگر سست ہو تو آپ کا اور میرا کام خراب ہو جاتا ہے. دیکھیں جی کیا کہتے ہیں. اچھا آپ یہ دیکھیے کہ اگر پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین یہ بات کر رہے ہیں تو دیٹ از سیریس, کیونکہ حکومت کے ساتھ ہیں. تو شرجیل احمد صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما, ان سے ذرا بات کر لیتے ہیں. تھینک یو سو مچ شرجیل صاحب, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. بھائی کل بڑی اہم ملاقات ہوئی صدر صاحب سے, وزیر اعظم صاحب کی, اعلامیہ بھی جاری ہوا اور ظاہر ہے کہ مفاہمت کی بات کرتے ہیں آصف علی زرداری صاحب بھی. تو کیا ڈسکشنز رہے؟ یعنی کہ ایک جانب میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ڈسکشنز ہو رہے ہیں ٹاپ لیول پر, دوسری جانب بلاول صاحب غم و غصے کا اظہار بھی کر رہے ہیں. تو ان کے تحفظات جو تھے ظاہر ہے انہوں نے والد محترم تک بھی جو صدر پاکستان نے پہنچائے ہوں گے. کیا کچھ سارٹ ہوئے کچھ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ جی. دیکھیں جی, پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کے لیے جو بھی تحفظات ہیں وہ سارے عوام سے ریلیٹڈ ہیں اور عوام کے جو رائٹس ہیں یا عوام کے جو ایشوز ہیں ان سے ریلیٹڈ ہیں. اور ڈیفینیٹلی پاکستان پیپلز پارٹی یہ چاہتی ہے کہ وہ کمٹمنٹس جو فیڈرل گورنمنٹ نے کی ہیں اس کو فیڈرل گورنمنٹ پوری کرے. اور اسی لیے ہی وہ ریزرویشن جو ہے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے مختلف اوقات میں اس کو ہائی لائٹ بھی کیا ہے اور وہ چاہتے بھی کہ وہ حل ہو. اور پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب جو ہمیشہ جن کا رول مفاہمت کا رہا ہے, چیزوں کو بنانے کا رہا ہے, تو انہوں نے یہی ان کی بھی یہ کوشش رہی ہے کہ پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی یہ ساتھ بیٹھیں اور وہ جو ریزرویشن پیپلز پارٹی کی طرف سے ہیں ان کا جو ہے وہ سولوشن ہو. تو ڈیفینیٹلی چیزیں ایک دن میں تو امیڈیٹلی ٹھیک نہیں ہوتی ہیں, تو وہ ریز بھی ہوئی ہیں اور وہ ان کو ایڈریس بھی ہوا ہے. اور یہ بھی پی ایم این کی طرف سے نہیں آیا ہے کہ جی وہ ڈیمانڈ پیپلز پارٹی کی کوئی غلط تھیں یا پبلک ریلیٹڈ نہیں تھی. اچھا شرجیل صاحب, بلاول صاحب نے جو شکوے شکایت کی ہیں انہوں نے کہا ہے ظاہر ہے کہ پہلے بھی لوگوں کو خاموش کرانے کی کوشش کی جاتی تھی, اب بھی یہی ہو رہا ہے. کس طرف ان کا اشارہ ہے پہلے تو یہ بتائیے گا. دوسرے یہ بلاول صاحب نے قومی اسمبلی میں ڈیجیٹل رائٹس بل لانے کا بھی کہا ہے, تو یہ کیا ہے, اس پہ بھی روشنی ڈالیے گا. جی کل چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری صاحب نے سندھ یونیورسٹی کے کانوکیشن میں جو خطاب کیا
اس پہ انہوں نے کہا کہ جی جو نیٹ ورک ہم لوگ جو انفراسٹرکچر کی بات کرتے ہیں، پہلے ظاہر کسی دور میں ڈیمز کینال یہ تھے، پھر سڑکیں نیٹ ورک انفراسٹرکچر میں آئیں. آج کل جو ملک کی 65% آبادی نوجوان ہے، ان کے لیے انفراسٹرکچر جو ہے وہ ان کے ڈیجیٹل رائٹس ہیں، اور وہ بینڈ وڈتھ ہے جو وہ چاہتے ہیں کہ جی لوگوں کو وہ انٹرنیٹ کی فیسلٹیز یا وہ فیسلٹیز ملیں جو کہ ہماری نوجوان نسل جو ہے وہ انٹرنیشنلی کمپیٹ کر سکے. چاہے وہ میٹا کے تھرو لوگ جو اپنے کام کر رہے ہیں اور انٹرنیشنل مارکیٹ میں آئی ٹی کے شعبے میں ہمارے نوجوان آگے جا سکے. تو اس پہ حکومتی بندشوں پہ انہوں نے یہ ہائی لائٹ کیا کہ جی یہ لوگوں کے بیسک رائٹس ہیں. آپ تو بڑے آپ اتحادی ہونے کے ناطے بڑے پاورفل ہیں. آپ گورنمنٹ کو کہیں اور کمیٹی اور میٹنگ اجلاس اس پہ بیٹھنے، یہ تو گھنٹوں میں مسئلہ حل ہو سکتا ہے آپ کے کہنے سے. آپ کو بھی ڈیجیٹل رائٹس بل لانے کی ضرورت پڑے گی اس کے لیے؟ دیکھیں جی، آپ کیا سمجھیں گے، یہ پیپلز پارٹی نے یہ چیز ہائی لائٹ نہیں کی ہے. پیپلز پارٹی نے یہ چیزیں پہلے بھی ہائی لائٹ کی ہیں، پیپلز پارٹی اب بھی ہائی لائٹ کرتی آ رہی ہے. تو ڈیفینیٹلی ڈرائیونگ سیٹ پر اس وقت فیڈرل گورنمنٹ میں پی ایم ایل این بیٹھی. پیپلز پارٹی نہ ہی فیڈرل گورنمنٹ کی اتحادی ہے، نہ ہی کولیشن پارٹنر ہے. ہم نے صرف اور صرف کہ جی ڈیموکریسی کا پروسیس چلتا رہے اسی لیے. لیکن ڈرائیونگ سیٹ پہ وہ ہیں، لیکن جس گاڑی میں ہیں وہ گاڑی کے اگر اسپارک پلگز نہ ہوں یا آپ لوگوں کا ساتھ نہ ہو تو وہ گاڑی چل ہی نہیں سکتی. تو وائی آر دے ناٹ ٹیکنگ یو سیریسلی؟ کیونکہ صدر صاحب بھی ہے. آپ کی بات صحیح ہے، آپ کی بات صحیح ہے کہ اس گاڑی میں اگر ہم پیٹرول بھی نہ ڈالیں تو گاڑی نہ چل سکے گی. لیکن بٹ ان ادر وے کہ ہم گاڑی کو روکنا بھی نہیں چاہتے. ہم پبلک کے مسائل بھی حل کرنا چاہتے ہیں. ہم کوئی ایسی آئینی بحران ملک میں پیدا نہیں کرنا چاہتی پیپلز پارٹی جس سے جو ہے وہ کوئی ڈیموکریسی کا پروسیس اور پارلیمنٹ کا پروسیس جو ہے وہ ختم ہو. آپ دیکھیں کہ اسی پارلیمنٹری کمیٹی نے کل جو ہے گورنمنٹ اور اپوزیشن کو آپس میں بٹھایا اور ان کے ڈائلاگ کا پہلا سیشن ہوا ہے. تو یہ پارلیمنٹ موجود ہے، یہ اسمبلیاں موجود ہیں، تو آپ ٹیبل ٹاکس پہ بھی بیٹھ سکتے ہیں. لیکن شرجیل صاحب ایک چیز یہ ہے کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو انٹرنیٹ والا مسئلہ ہے اس کا حل میاں شہباز شریف صاحب کے پاس ہی ہے اور وہ سارٹ کر لیں گے؟ بالکل جی. ان کے آئی ٹی منسٹر صاحبہ نے تو اسمبلی میں کی فلور پہ بھی اپنی انہوں نے ڈیفینیشن دینے کی کوشش کی. ڈیفینیٹلی جو ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھے ہیں وہ اس وقت وہ پرائم منسٹر صاحب خود بیٹھے ہوئے، اور جو بھی اچھا ہے یا جو بھی برا ہے اس کی ذمہ داری پرائم منسٹر صاحب نے خود ہی اپنے کندھوں پہ لینی ہے اور کسی نے نہیں لینی ہے. جس طرح ہم اگر سندھ حکومت بیٹھے تو ہمیں اپنی چیزیں اپنے اس پہ لینی ہے. اوکے، اچھا. تو شرجیل صاحب پھر ذرا اور بھی اس کے ہمیں بتا دیجئے اس بل میں کیا ہے، یہ جو بلاول صاحب جس کا ذکر کر رہے ہیں. جی ابھی اس کا ڈرافٹ تو ڈیفینیٹلی تو میرے پاس نہیں ہے، بٹ یہ ضرور یہی ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ نوجوانوں کو بلا تعطل بہترین ٹیکنالوجی ملے تاکہ نوجوان انٹرنیشنل مارکیٹ میں جو ہے وہ کمپیٹ کر سکیں. اور یہ بھی میں بتا دوں کہ یہ نہیں کہ یہ صرف یہ اس طرح کہ ہم چاہ رہے ہیں کہ جی لوگ جو ٹویٹر پہ بیٹھ کر ایک دوسرے کو گالیاں دیں یا لوگ جو ہے وہ ایک دوسرے کو برا بلا بولیں، جو انفارچونیٹلی پی ٹی آئی وہ کلچر لے کے آئی ہے. اس میں کافی لوگوں کا مطلب صرف ٹویٹر نہیں ہے شرجیل صاحب، ٹویٹر از پارٹ آف. میں وہی کہہ رہا ہوں، ایگزیکٹلی میں بھی وہی بات کہہ رہا ہوں. اس میں کافی نوجوان لوگ ہیں یا کافی ایسے کاروباری افراد ہیں یا کافی ایسی فرمز ہیں جن کا روزگار اس سے منسلک ہے. لیکن انفارچونیٹلی اس کا غلط استعمال اور اس کو اس نوائز تک پہنچانے میں پی ٹی آئی کے لیڈر کا بہت بڑا ہاتھ ہے. جس میں جو چیز ایک اچھے کام کے لیے استعمال ہو سکتے اس کو بھی انہوں نے نیگیٹو ایک ٹول بنا دیا. انہوں نے اس کو ہتھیار کر کے پیش کیا ہے کہ گالم گلوچ کے لیے اور جو ہے ملک میں جو ہے بدتمیزی کلچر کے لیے. بٹ ایکچوئل اس کی چیز ہے کہ یہ وہ ٹیکنالوجی ہے جس سے بچوں کو آگے جا کے اپنا روزگار خود بیٹھے گھر بیٹھے ان کو مل سکتا ہے. کیونکہ بلاول صاحب نوجوان ہیں، انہوں نے آواز اٹھائی ہے، تو میں بھی ان کی آواز کو سنا جائے. تھینک یو سو مچ شرجیل صاحب. پیپلز پارٹی کے چیئرمین ہیں، حکومت کے ساتھ ہیں. اور دوسری ایک چیز یہ ہے، کہتے ہیں جی ہم بات کرتے رہیں لیکن اب تک کیا اس پہ نوٹس؟ لیٹس ہوپ فار دی بیسٹ. میں یہ صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ بھائی 3.2 بلین ڈالرز کی ایکسپورٹس ہیں جنہیں وزیر اعظم پاکستان یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ 3 سال کے عرصے میں 25 ارب ڈالر تک لے کے جانا چاہتے ہیں. لیکن ایسے تو نہیں لے کے جا سکتے.
there has to be a way, there has to be a will. اچھا ویسے ایک اس سے جڑی ایک خبر کیونکہ ابھی میں دیکھ رہی تھی وہ یہ کہ جی پاکستان میں انٹرنیٹ کی سپیڈ بڑھانے کے لیے جدید کیبل آج منسلک ہوگی اور یہ جو پروگرام اس کے تحت 45,000 کلومیٹر طویل انٹرنیٹ کیبل آج پاکستان سے منسلک ہوگی جو کہ جی اس کی گنجائش ہے 180 ٹیٹرا بائٹس فی سیکنڈ. تو افریقہ سے یہ منسلک ہوگی؟ افریقہ سے ہوگی. اب یہ سب میرین کیبل ہی ہوگی میرے خیال میں زیر زمین جو ہوتی ہے. دیکھیں اس کے بعد کیا ہوتا ہے. اچھا اس سے جڑی ایک اور خبر ہے اور وہ کل خبر آئی تو لوگ بڑے پریشان بھی ہوئے ساری خبر کو لے کے, ذرا ہم اس پہ بات بھی کرنا چاہیں گے. وہ یہ ہے کہ مائکروسافٹ کے جو ونڈوز آپریٹنگ سسٹم میں سیکیورٹی نقص کا انکشاف ہوا ہے اور نیشنل سائبر ایمرجنسی رسپانس ٹیم نے ایڈوائزری اس حوالے سے جاری کیا. اب ایڈوائزری یہ کہتی ہے صارفین کو اور اداروں کو کہ جی جو سسٹم ہے وہ ہیک ہونے اور ذاتی معلومات یعنی جو آپ کا پرسنل ڈیٹا ہے وہ چوری ہونے کا خدشہ ہے. مزید کہا گیا ہے کہ سیکیورٹی نقص کی وجہ سے یوزر, ڈومین نیم, پاس ورڈ چرائے جا سکتے ہیں, فائل کھولے بغیر ہی اہم معلومات تک رسائی ہو سکتی ہے, ونڈوز 7 سے 11 تک کے ورژن متاثر ہو سکتے ہیں. اور سائبر ایمرجنسی رسپانس ٹیم نے سیکیورٹی اسٹریٹجی کے قیام کی سفارش کرتے ہوئے شیئرڈ آئی تھنک جو ڈرائیوز ہوتی ہیں, فولڈرز, ای میلز اور اس سے متعلق جو بھی ایپس ہیں, بات یہ ہے کہ ون ہیز ٹو بی ویری کیئرفل کیونکہ احتیاط ضروری ہے. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ گورنمنٹ آفیسز میں کون سے کمپیوٹرز یوز ہوتے ہیں, کیونکہ ویسے تو آپ کے پاس معلومات آج کل تو سب آگے ہیں جی, لیپ ٹاپس پہ اور پھر آئی پیڈس پہ ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا, اور پھر آپ کے پاس فونز ہیں جس کے اندر معلومات ہوتی ہیں. لیکن جو بینکس ہیں یا پھر جو نادرا کے آفیسز ہیں یا گورنمنٹ کے بینکس ہیں, وہاں پر کون سے سسٹمز یوز ہوتے ہیں؟ کیا وہاں سے آپ کا ڈیٹا غائب ہونے کا, ہیک ہونے کا, چوری ہونے کا امکان ہے؟ اس پر ذرا بات کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں سہرش اشفاق, سائبر سیکیورٹی اینڈ ڈیٹا پرائیویسی ایکسپرٹ ہیں. تھینک یو سو مچ سہرش جی. آپ یہ ہم نام ہونے پر زیادہ مسکرا رہی تھی سہرش. ہاؤ آر یو؟ گڈ مارننگ. گڈ مارننگ. تھینک یو اینڈ گڈ مارننگ ایز ویل. اچھا جی, میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ اصل مسئلہ یوزر اینڈ پہ ہے یا ہماری معلومات, جیسے کہ آج کل میں بلکہ پچھلے دنوں کچھ گروپس آپ کے پاس فیس بک پہ ہوتے ہیں تو آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ وہاں پر اکثر لوگ شکایت کر رہے تھے ایک بینک کے حوالے سے کہ جی ہماری جو ہے معلومات ہے, کبھی ہمارا ٹرانزیکشن الرٹ آ رہا ہے, کبھی کچھ اس طریقے سے آ رہا ہے, تو دیر از اے بریچ یا کچھ اس طریقے سے اور بھی شکایت آتی رہتی ہے. تو یہ مسئلہ جو مائکروسافٹ کی ایڈوائزری ہے یہ کس اینڈ پہ متاثر کرتا ہے لوگوں کو؟ دیکھیں یہ جو ولنریبلٹیز ہیں نا, یہ بیسکلی ویکنیسز ہوتی ہیں سسٹم کی, جو کہ ٹائم ٹو ٹائم مختلف پلیٹ فارمس میں آئیڈینٹیفائی ہوتی رہتی ہیں. ضروری نہیں کہ مائکروسافٹ اس لیے زیادہ ہائپ ہوتا ہے کیونکہ موسٹلی جو ہم نارمل یوز کے لیے جو آپریٹنگ سسٹم استعمال کرتے ہیں وہ ہمارے پاس گھروں میں بھی ونڈوز ہے, اور اس کے علاوہ جو آفیشیل یوز میں اور جو سب سے موسٹ فرینڈلی یوزیج ہے وہ مائکروسافٹ ونڈوز کا ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو اس وجہ سے اس کو جیسی اس کی کوئی ایڈوائزری آتی ہے یا کوئی اس طرح کی کوئی ویکنیس آئیڈینٹیفائی ہوتی ہے تو وہ ایک پاپ اپس ویسی آج آنے لگتے ہیں. ٹھیک ہے, بٹ یہ جو ویکنیسز ہے یہ ایک جو ہے نا کیا کہنا چاہیے, اٹس اے ریگولر میکینزم ہے جو بیک اینڈ پہ سائبر تھریٹ میکینزم ہوتا ہے, جس کے تھرو جو انالسٹ ہوتے ہیں ان کے لیے ایک یہ ریگولر ایکسرسائز ہے جس میں وہ یہ ویکنیسز آئیڈینٹیفائی کر رہے ہوتے ہیں. ریسنٹلی میری نالج میں بھی یہ بات آئی کہ مائکروسافٹ کا ایک 0 day ولنریبلٹی یعنی ایک ایسی ولنریبلٹی آئیڈینٹیفائی ہوئی تھی جس کا کوئی ایکسپلائٹ اویلیبل نہیں تھا اور پلس اس کا جو ہے وہ کوئی پیچ بھی اویلیبل نہیں تھا. جی اچھا, اس کے بعد پھر ہوا یہ کہ جب ہم نے فردر اس کا انالیسس کیا تو ہمیں پتہ چلا کہ مائکروسافٹ میں ایک کامن لاگ فائل ڈرائیو سسٹم ہوتا ہے جس میں جو ہے اس ڈرائیور پہ جو ہے وہ یہ ولنریبلٹی آئیڈینٹیفائی ہوئی تھی. بٹ سم ہاؤ جیسے کہ جو میں نے فردر اس کو ابھی انویسٹیگیٹ بھی کیا اپنے اینڈ پر بھی کیا, اور فردر جو میرا انالیسس رہا وہ یہ رہا کہ ریسنٹلی جو دسمبر میں مائکروسافٹ نے سیکیورٹی اپڈیٹ رول آؤٹ کیا اس میں انہوں نے اس پیچ کو بھی ایڈریس کیا ہے. جو سیکیورٹی پیچ اویلیبل اس وقت ہے وہ اس ولنریبلٹی کو بھی ایڈریس کیا ہے. ایک چیز مجھے بتائیے گا کیونکہ اپڈیٹس تو آتی رہتی ہیں. جی جی, ہم ذاتی ہمارے کمپیوٹر وہ اتنے اپڈیٹڈ نہیں ہوتے, ہمیں سیکیورٹی کیسے ہم وائرس سے بچائیں کیا کریں ہمیں آئیڈیا نہیں ہوتی. لیکن جو اداروں میں جو سسٹم یوز ہو رہا ہوتا ہے اس کے لیے تو ہمارا ٹرسٹ یہ ہوتا ہے کہ جی یہ ولنریبل نہیں ہے, یہاں پر ہمارا ڈیٹا سیکیور ہے. تو یہاں پر کوئی ایسا سسٹم نہیں ہے, وہ بھی بریچ ہو سکتا ہے کیا؟ کیونکہ وہاں پر تو لیئرڈ سیکیورٹیز ہوتی ہیں. ایگزیکٹلی, دیکھیں ادارے جو ہے نا, اب اگر میں بات کروں نا 2024 ناؤ جو ہماری جو آرگنائزیشنس ہیں نا ان میں جو سائبر سیکورٹی کنٹرولز ہیں دے آر ویری اسٹرنجنٹ ناؤ, اور اس کا ایک جو بہت ہی بڑا اس کا جو ریزن ہے وہ ہمارے ایک ریگولیٹری پریشر بھی ہے. ٹھیک ہے, اب جو موسٹلی جو ریگولیٹرز ہیں ہیئر ان پاکستان, جیسے اگر آپ اسٹیٹ بینک لے لیں یا پی ٹی اے لے لیں یا پھر SECP لے لیں, تو ان کی اب ایسی ریگولیشنز آ گئی ہیں کہ سم ہاؤ دی آرگنائزیشنز ہیو ٹو
to put up the controls for the best cyber security and they have to ensure the best cyber security controls. मैं सैरिश एक और चीज़ भी नोट करता हूँ कि पहले ये हुआ करता था कि जब मालूमात इतनी नहीं थी कि आपने कहीं से भी सीडी खरीदी, जब सीडी का ज़माना था, और फिर उसके बाद पैच उसका कहीं से डाउनलोड किया इंटरनेट से, ले जी आपके कंप्यूटर की सेफ्टी सिक्योरिटी होगी, फिर यूएसबी के जरिए अब सिलसिला होता है। ये उन जगहों में भी होता है ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर के जो करोड़ों रुपए का काम कर रहे होते हैं। ऐसा बिल्कुल होता था। उसका इम्पैक्ट क्या होता है पायरेटेड सॉफ्टवेयर का? देखिए ऐसा होता था पास में, लेकिन अगर अभी की मैं प्रैक्टिस बात करूँ ना, तो अब इस तरह की जो प्रैक्टिसेस है ना वो इंतहाई अनएप्रिशिएटेड भी हैं, और वो तो ज़ाहिर है। अब एक्सपीरियंस में भी ये चीज़ें नहीं आती हैं, इसलिए कि अब प्राइवेसी, कॉपीराइट्स, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़, इन सब की जो है वो ना सिर्फ लोगों का अवेयरनेस हो गई है बल्कि अब वो चीज़ें इम्प्लीमेंटेड भी हैं। अच्छा। ठीक है जी, बिल्कुल। तो इस वजह से जो अब इस तरह के जो फैक्टर्स हैं ना, या इस तरह के जो प्रैक्टिकल एग्जांपल्स हैं, ये नेग्लिजिबल होने के लेकिन वैसे हमने काफ़ी जगह ये देखा है अब। लेकिन मुझे एक चीज़ बताइए कि पाकिस्तान की अगर हम बात करें, माइक्रोसॉफ्ट के लेवल पे बात हो गई, यहाँ पर किन किन जगहों पर इस एडवाइजरी का इम्पैक्ट हो सकता है? जी देखिए, ये जो एडवाइजरी है ना, क्योंकि ऐसे विंडोज़ प्लेटफॉर्म या ऐसे विंडोज़ के वर्जन जो कि आउटडेटेड चल रहे हैं ना, वो ज़्यादा इस तरह की वनरेबिलिटीज़ को इम्पैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, जहाँ पर पुराने जो है ना वो वर्जन चल रहे, 2008 विंडोज़ चल रही है या उससे पुराने चल रहे हैं ना, तो वहाँ पर इस तरह की क्या जाए, एक आम यूज़र क्या करे? क्योंकि इदारे तो खुद ज़ाहिर स्टेप लेंगे, लेकिन एक आम यूज़र क्या करे? बहुत अच्छा सवाल है आपका कि आम यूज़र क्या करे, क्योंकि ऑब्वियसली ऑर्गेनाइजेशंस में तो एक्सपर्ट्स बैठे हुए हैं, लेकिन आम यूज़र के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर आप अपने घर में लैपटॉप इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप माइक्रोसॉफ्ट के जो सिक्योरिटी पैचेस आ रहे हैं उसको आप रेगुलरली अपडेट करें। हम क्या करते हैं, हम देखते हैं रेगुलर एक अपडेट का पॉपअप आता है, हम उसको निगलेक्ट कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं, एग्जैक्टली रिमाइंड मी लेटर कर दिया। बट द बेस्ट प्रैक्टिस इज दैट टू डाउनलोड, ये एजेस नहीं लेगा आपको, मिनिमम बहुत ही जल्दी जो है ना वो अपडेट्स हो जाती है, बैक एंड पे भी अपडेट्स चल रही होती है। मैं खुद अपडेट्स इंटरनेट कनेक्शन बेहतर करें सर अपना। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज सिर्फ 7 की बात हो रही है, तो फिर यही कहा जाएगा नहीं? देखें, आपका जो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ का जो अपडेट है ना और सिक्योरिटी पैचेस है, उसको आपको लाजमी रन करना चाहिए, और इसके अलावा एक अच्छा एंटीवायरस जो है ना वो भी आप इंस्टॉल करें, और एंटीवायरस भी रेगुलर बेसिस पर अगर आप अपडेट करेंगी तो वहाँ पर भी अगर कोई पेड वर्जन जो होता है ना वो ज़्यादा सिक्योर रखता है आपको, और लोग पे नहीं करना चाहते। टू बी ऑनेस्ट, लोग पे नहीं करना चाहते, ये बिल्कुल सही बात है, लेकिन उसकी कॉस्ट बहुत मिनिमल होती है, तो आई थिंक कि वो इतना ज़्यादा उसमें इतना। अच्छा सैरिश, मुझे ये बताइए कि इससे हट के आजकल तो हर जगह आपको, एक तो ज़माना इतना डिजिटल हो गया है कि बैंक्स आपको कहते हैं कि अपना अकाउंट भी जाके जो है ना आप घर से ही बैठे बैठे खोल लें, यानी कि इतने चेक्स वगैरह, आप अपना आईडी कार्ड अपना रिन्यू करा सकते हैं। बाद वो आपको जाहिर है बुलाते हैं, वो बुलाते हैं, वहाँ पर भी बैंक में भी है, लेकिन उनके सिस्टम में भी वल्नरेबिलिटीज़ होती हैं। जिस तरह से मैंने कहा कि उनका तो मल्टी लेयर्ड जो एक एंटी हैकिंग सिस्टम होता है, वहाँ पर किस तरह से ब्रीचेस हो जाती हैं, और कस्टमर्स अपने आप को कैसे महफूज तस्वुर करें वैसे? जी देखिए, ब्रीचेस होने के ना बहुत सारे रीजंस होते हैं, लेकिन अगर मैं किसी भी इस वक्त अगर मैं इंडस्ट्रियल सिस्टम्स की बात करूँ ना, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की बात करूँ, तो वहाँ पर इतने रूबस्ट सिक्योरिटी कंट्रोल्स आ गए हैं कि जहाँ पर अगर पॉसिबिलिटी समझ लें कि अगर वो 80% थी तो वो अब शायद 99.9% जो है ना वो एक स्ट्रॉन्ग लेवल के ऊपर वो आ चुके हैं। ठीक है, लेकिन यस यू आर वेरी राइट कि जो हैकर है ना, ही इज़ वेरी स्मार्ट, एंड व्हाट ही डज इज़ दैट कि उसकी जो एनालिसिस होती है या उसकी जो एक क्या कहना चाहिए कि उसका जो एक देखने का विजन है या फिर उसका जो एक विजन है ना वो बहुत ही ब्रॉड होता है। ठीक है, अच्छा, यूज़र लेवल पर हमें क्या करनी चाहिए? यूज़र्स ना सिर्फ जो है वो एक तो जैसे आपने बताया कि अक्सर जो है वो क्रीडेंशियल्स स्टील हो जाते हैं यूज़र्स को, और ये एक ऐसी कंप्लेन है जो कि हम बहुत ज़्यादा देख रहे होते हैं, एक ऐसा इशू है जो यूज़र्स हमें बार बार कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। उसके लिए सबसे बेस्ट है कि आप अपने जो भी अकाउंट्स हैं उसके क्रीडेंशियल्स को एक तो कॉम्प्लेक्स रखें, पासवर्ड्स को कॉम्प्लेक्स रखें, और नॉट ओनली कॉम्प्लेक्स रखें बल्कि आप जितना ज़्यादा उसको रेगुलरली चेंज कर सकते हैं वो भी करें। तो ये एक बहुत ही जो है ना वो इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि हम क्या करते हैं, हमने अपने जीमेल, हॉटमेल, याहू, अपने इसकी सब सारे पासवर्ड्स हम एक ही रख रहे होते हैं। और अगर हम एक चीज़ मुझे बता दें, ये जो हमारे जीमेल में मेल्स हैं लातादाद, जिन्हें हमने कभी खोल के नहीं देखा, कहीं हमने कोई न्यूज़ लेटर सब्सक्राइब कर दिया था, कहीं खुद से ही क्लिक हो गया, उसका क्या करें, उसको डिलीट कैसे करें, और ऐसे डिलीट करें कि जो हमारी जो इम्पोर्टेंट मेल्स हैं वो डिलीट ना हो जाए? जी, उसके लिए एक तो ये कि अगर आपने लेट्स से कि ऐसा मेरे साथ भी होता है, मैं कहीं भी सब्सक्राइब कर देती हूँ और मेरे पास एक दिन में बहुत सारी उसकी ईमेल्स आने लगती हैं। आप कहीं अकाउंट ही बनाते हैं? एग्जैक्टली,
اس کے لیے سب سے بیسٹ ہے کہ ایک ان سبسکرائبس کا آپشن ہوتا ہے انہیں ای میل سے. آپ کسی ایک بھی ریلیونٹ ای میل کو اوپن کر کے اگر اس کو ان سبسکرائب کر دیں گی نا تو یو آر ناٹ گوئنگ ٹو اگین ریسیو دیٹ سارٹ. اور دوسری چیز یہ ہے کہ آپ ان کو نام یا جو بھی ہے اس طرح سے سرچ کر کے وہ ساتھ بہت ٹائم ہے, مجھے بھی گھنٹوں لگ گئے اپنی ای میل کو وہ کرتے ہوئے, سارٹ کرتے ہوئے, سارا ڈیٹا ہی ہوتا ہے جی میل کے اب آپ نے فل ہو گیا جی, آپ کا ڈیٹا فل ہو گیا. بالکل ایسے ہی ہے. اگر آپ کا جو ہے وہ ان باکس جو ہے وہ ہیوی, بہت ساری ای میلز آ رہی ہوتی ہیں کیونکہ ہر ایک کا ایک کوٹا سسٹم ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اور اگر وہ اتنا ہیوی ہو جاتا ہے تو پھر وہ آپ کو وارننگ دیتا ہے کہ آپ کو اپنی ای میلز جو ہے وہ ڈیلیٹ کرنی پڑیں گی. وہ نہیں کرتے اپنی ای میل چھوٹی, ہمیں کہتے ہیں کہ وہ کر دیں سارا کچھ. تو بہرحال تھینک یو سو مچ سہرش فار یور ٹائم جی, آپ تشریف لائیں اور جی معلومات ہماری اضافہ کیا. تو چلیں جی, احتیاط کرنی ہے جی, ایک ہی پاسورڈ ہر چیز کے لیے نہیں رکھنا صدف ہم نے. اب تو یاد کیسے رکھیں, یا تو ڈائری میں لکھیں کہیں پہ, کیسے یاد رکھیں؟ سیریسلی ایک ڈائری بنائیں, اس میں آپ سارے پاسورڈ لکھ لیں, اور ڈائری اور اس ڈائری میں لاک لگا کے, ایسی بھی ڈائریز ہوتی ہیں لاک والی, اس کو کہیں چھپا دیں. مطلب مجھے ایک بات بتائیں, وہ کس سے چھپے گی, وہ مجھے یہ بتائیں. میں تو چھپا سکتی ہوں, مجھے بہت طریقے آتے ہیں چیزیں چھپانے. چلے جی, آپ کو ذرا ہم بتاتے ہیں کہ ہماری جو زمین ہے اس کے میں بہت سارے ایسے ایشوز ہیں جس کی وجہ سے بڑی متاثر بھی ہوتی ہے, اور ظاہر ہے جب انوائرمنٹ کی وجہ سے سیلاب آتے ہیں یا کسی بھی وجہ سے, تو پھر ایک بڑا طبقہ لوگوں کا وہ بھی اس سے کافی متاثر ہوتا ہے. تو موسمیاتی تبدیلیوں, تباہ کاریاں ہیں سیلاب کی, اس کے اثرات سے بچا کیسے جائے, اس پر جی سندھ کے ایک لوک فنکارہ شام بائی نے ایک منفرد اور میوزیکل انداز میں گروپ کے ہمراہ انہوں نے گانا گنگنایا گاؤں کے لیے, اور کس طرح انہوں نے اس کے ذریعے لوگوں کو انفارمیشن دی ہے, اویئرنیس دی ہے, آگاہی دی ہے, یہ ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں. اور آئیے اس پر ایک رپورٹ دیکھتے ہیں. ملک میں ہونے والی موسمیاتی تبدیلیوں اور سیلابی صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے ضلع ٹنڈولہیار کی گلوکارہ شام بائی نے اپنے منفرد انداز سے آگاہی مہم کی شروعات کر دی. چھوٹی سی عمر اور خوبصورت آواز, بینڈ باجے ساتھ لیے گھر گھر جا کر بارش کی تباہ کاریوں سے بچنے کے لیے حفاظتی اقدامات کیسے کیے جائیں, اس بارے میں گاؤں والوں کو آگاہی دیتی ہے. یہ جو بارش ہو رہی ہے وہ ہم سب اپنی اپنی ساری سب مل کر مدد کرے ایک دوسرے کی, اور ہم یہاں سے نکلے اور کوئی محفوظ جگہ پر جائیں. ہمیں شام بائی کا ساتھ دینا چاہیے, وہ ہمارے لیے میسے لے کے نکلی ہیں. یہاں نقصان بھی بہت ہوتا ہے, ہمارا گھر گر جاتے ہیں, میسے وغیرہ مر جاتی ہیں. اس لڑکی کا تعلق ایک غریب گھرانے سے ہے. اپنے گھر کا کام, مویشیوں کو چارہ دینا, چولہا جلانا اور موسیقی کے تڑکے پر خوبصورت سر بکھیرنا شام بائی خوب جانتی ہے. بدلتے موسم کے باعث ہونے والی بارش کی تباہ کاریوں سے نمٹنے کے لیے شام بائی کا یہ منفرد انداز دیہی علاقوں کے مکینوں کو کافی پسند آ رہا ہے. امان اللہ کھوکھر, ARY نیوز, ٹنڈولہیار. چلیں جی, اب ریلیکس ہو کے ہم ایک بریک لیتے ہیں جو کہ بہت مختصر سی ہے. اسٹے ود اس. اور اب تذکرہ کریں گے پاکستانی ڈاکٹرز کی مہارت کا. ویسے ہم اکثر و بیشتر اس پر بات کر رہے ہوتے ہیں کہ ماشاءاللہ اتنے زبردست قسم کے ڈاکٹرز ہمارے پاس موجود ہیں, اتنا زبردست کام کرتے ہیں. اگر سسٹم ہمارے پاس اچھا ہو تو کس طریقے سے یہاں پر صحت سے متعلق مسائل حل نہیں ہو پائیں. تو ایک ایسے ہی تذکرہ کریں, ملتان کا پرائیویٹ ایک ہاسپٹل ہے جہاں پر ڈاکٹرز کی ٹیم نے خاتون مریضہ کی بغیر بے ہوش کیے دماغ کی پیچیدہ سرجری کر ڈالی. اچھا, یہ جو دماغ کی سرجریز ہوتی ہیں یہ نارملی بے ہوش کر کے نہیں کی جاتی. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ سرجریز کے ساتھ ساتھ مریض کا رسپانس بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کہیں ہم نے اس کی کوئی نرو ایسی تو نہیں ڈیمیج کر دی جس سے اس کے بات کرنے میں یا اس کی موٹر سینسری کوئی موٹر جو ہیں اس میں کام کرنے میں یا دیکھنے میں یا کچھ بھی پرابلمس ہو سکے. تو بہرحال 30 سال کی یہ مریضہ ہیں جن کو برین ٹیومر تھا, اور سرجری ٹیم میں نیورو سرجن ڈاکٹر انیلا, پروفیسر ڈاکٹر رانا الطاف, ڈاکٹر شہباز احمد شامل تھے. اور سرجری کے دوران خاتون بات چیت بھی کرتی رہیں اور ہوش میں بھی رہیں. اچھا, بات چیت کا اندازہ ایسے لگایا جا سکتا ہے کہ وہ تھرو آؤٹ درود شریف کا ورد کرتی رہیں اور انہیں کوئی پین محسوس نہیں. اچھا, کہا ہی جاتا ہے کہ دماغ جو ہوتا ہے اس میں بلین نیورونز ہوتے ہیں, اور یہ جو سیلز ہوتے ہیں یہ سینسری اور انفارمیشن ٹرانسمٹ کرتے ہیں, لیکن اس میں پین کے ریسپٹرز نہیں ہوتے. بالکل ایسے ہی. اسی پر بات کر لیتے ہیں. کامیاب سرجری کرنے والی ٹیم کے رکن پروفیسر ڈاکٹر رانا الطاف ہمارے ساتھ موجود ہیں. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر رانا الطاف ہمیں جوائن کرنے کے لیے. بڑا پیچیدہ آپریشن تھا اور کامیاب ہوا. ذرا ہمیں ٹیومر نکالنا اٹس نیور ایزی. ذرا ہمیں بتائیے گا کس نوعیت کا آپریشن یہ تھا اور کیا پیچیدگیاں تھیں. السلام علیکم جی. مجھے بہت شکریہ کہ آپ نے موقع دیا اس پیچیدہ سرجری کے بارے میں بتانے کا. تو
ایسا ہے کہ اب تک جتنی ریجنل انیستھیزیا اسے کہتے ہیں، اس وقت جتنے ریجنل انیستھیزیا ہیں جو برین لیول کے نیچے حصے کے لیے تو کامیاب تھے اور ہو رہے ہیں، جس کے اندر پورا جنرل انیستھیزیا نہیں دیا جاتا، پورا آدمی بے ہوش نہیں ہوتا، لیکن یہ بڑا ریئر ہے کہ آپ دماغ کے آپریشن کو اور اوپر کے دھڑ کے حصے کو بغیر بے ہوش کیے اور ایک کامیاب آپریشن کریں. تو یہ اپنی نوعیت کی ڈاکٹر بات، صاحب یہ بھی اس پہ بھی روشنی ڈال دیجیے گا، ایسا کیا کیوں گیا؟ یہ اس لیے کیا گیا کہ جو خاتون تھیں ان کا برین ٹیومر تھا، اور ٹیومر ایسے حصے میں تھا کہ اگر اس کو پورا بے ہوش کیا جاتا تو وہ والے حصے متاثر ہو سکتے تھے جو اس کے ارد گرد پڑے ہیں، جیسے کہ آپ خود بتا رہی تھیں کہ بلینز آف نیورونز اور وہ سینٹرز موجود ہوتے ہیں جہاں پر بندے کا موٹر سسٹم، سینسری سسٹم اور سارے سسٹم جو ہیں وہ ایک ہی جگہ کے اوپر وہاں پر ریلے کرتے ہیں سینسز کو اور موٹر ڈسچارج کو. تو آپ صرف رسپانس جب آپ جی بات کیجئے پلیز. ہاں، تو اس میں یہی تھا کہ اگر پیشنٹ کا برین ٹیومر نکالا جاتا ہے اس کے لیے بھی ایک باہر قسم کا سرجن چاہیے، جو ہمارے پاس دبئی سے آتی ہیں ڈاکٹر نیلا دربار، انہوں نے یہ کیا. تو اس سرجری کے دوران ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جہاں جہاں سے ڈسیکٹ کیا جا رہا ہے ٹیومر، پیشنٹ کے باقی جتنے بھی ریفلیکسز ہیں ان پہ کوئی فرق نہیں پڑ رہا، جبکہ اگر یہی پیشنٹ بے ہوش ہوتا تو ہمیں بعد میں پتہ چلتا جب ہوش میں لانے کے بعد کہ اس کا کوئی آرگن جو ہے وہ کام نہیں کر رہا، وہ ہاتھ کوئی کام نہیں کر رہا، وہ پیرالائزڈ ہو گیا ہے یا ٹانگ پیرالائزڈ ہو گئی ہے، یہ بول نہیں سکتی. تو یہ ساری سینسز ہم نے یہ پریزرو رکھیں اور اس کو اس پورے آپریشن کے دوران اس سے بات چیت بھی کرتے رہے، اس کی ساری پاورز کو ہم اسیس بھی کرتے رہے. اچھا مجھے یہ پیشنٹ بتائیے، کو بالکل پتہ نہیں چلا. یہ اس کے لیے ٹرم اویک برین کرینیٹومی بھی اس کے لیے ٹرم یوز کی جاتی ہے، لیکن مجھے یہ بتائیے گا کہ اس کے اندر اگر پین تو محسوس نہیں ہوتا کیونکہ وہ محسوس کرنے والے ریسیپٹرز نہیں ہوتے، لیکن کیا پیشنٹ کو یہ پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ اس کے سر پہ یا اس کے دماغ میں کچھ ایکٹیویٹی چل رہی ہے، کچھ کام کر رہے ہیں، تو اس سے وہ پینک نہیں ہوتے؟ نہیں، دیکھیں اس کے لیے پیشنٹ چوائس سب سے پہلی اس کی ضرورت ہے کہ پیشنٹ ایسا ہونا چاہیے جس کو اتنا آپ کمفرٹ زون دیں یا اتنی ویل پاور ہو کہ وہ اس سارے پروسیجر کو ہم پہلے پیشنٹ کی 2-3 دن پہلے سے ہی اس کی کاؤنسلنگ شروع کر دیتے ہیں کہ آپ کے ساتھ ایسا ایسا ہوگا اور آپ نے ایسے کوآپریٹ کرنا ہے، اور اس کے فائدے بھی اسے بتائے جاتے ہیں. تو الحمدللہ یہ پیشنٹ بڑی کوآپریٹو رہی، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہوں گے. اور دوسری ایک چیز سر، یہ پروفیسر صاحب آپ کے دماغ میں پین ریسیپٹرز نہیں ہوتے، لیکن آپ کا جو اسکل جب آپ اس کو پینیٹریٹ کرتے ہوں گے یا کھولتے ہوں گے تو وہاں پر تو تکلیف ہوتی ہے، تو اس کے لیے لوکل انیستھیزیا دیا جاتا ہے؟ دیکھیں اس کے لیے نا ویریس بلاکس لگائے جاتے ہیں، اور بلاک اس نرو کو کر دیا جاتا ہے جو پین ریسیپٹرز کو آگے سے ٹرانسمٹ کرتی ہے. تو جو میسیجز جو برین ہے اٹس سیلف، برین کے اندر پین ریسیپٹر نہیں ہوتا، لیکن برین ٹیومر تک پہنچنے کے لیے تو آپ کو بہت سے مراحل سے گزرنا پڑتا ہے، جیسے کہ آپ خود بتا رہے ہیں کہ اسکیلپ ہو گئی، اسکل ہو گئی، تو ڈیورا ایک جگہ ہے ایسی جہاں تک پین ریسیپٹرز موجود ہوتے ہیں، تو وہاں کے لیے ہمیں ایک الگ سے بلاکس لگانے پڑتے ہیں، اور جو اسکیلپ ہوتی ہے اس کے اندر ہمیں لوکل انیستھیزیا کے بلاکس لگانے پڑتے ہیں. جیسے کہ آپ دیکھ لیں کہ یہ جو ہیئر ٹرانسپلانٹ میں بھی آج کل یہ اسکیلپ کے اندر لوکل لگا دیا جاتا ہے، اسی طرح اسکیلپ کے اندر ہم لوکل بلاک لگا کر نچلے کوئی 7-8 ایسے پوائنٹس ہوتے ہیں جن پر ہم بلاک لگا دیتے ہیں، جس کے دوران پیشنٹ کو بالکل کسی قسم کی پھر درد نہیں ہوتا. کہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے، ظاہر ہے پیشنٹ کا ٹرسٹ بھی ہونا چاہیے، اور اس کو ظاہر نہیں آئیڈیا کہ مجھے پین ہوگا کہ نہیں ہوگا، یہ صرف ڈاکٹر ہی اسے سمجھا سکتے ہیں. لیکن اگر آپریشن کے دوران پینک کر جائے مریض تو آپ لوگوں کے پاس کیا آپشن ہوتا ہے اور کتنی ونڈو ہوتی ہے ٹائم فریم کی اگر ہم بات کریں؟ دیکھیں یہ اس کو کہتے ہیں ہمارا مانیٹرڈ اویک انیستھیزیا. تو مانیٹرنگ کی یہی مہارت ہوتی ہے کہ ہمیں یہ تو پتہ چل ہی جاتا ہے کہ پیشنٹ پینک ہونے لگا ہے، تو اس کے لیے ہمارے پاس اس وقت اتنی جو ہے ایڈوانسمنٹ آ چکی ہے ہماری انیستھیزیا ڈرگز کے اندر کہ ہمارے پاس ایسی میڈیسنز ہیں جو کہ اس کو چند سیکنڈ، چند منٹس اور چند گھنٹوں کے لیے بھی ہم اس کو دوبارہ سے سیڈیٹ کر سکتے ہیں، اس کو کام ڈاؤن کرنے کے لیے. اچھا،
تو اٹ ڈیپینڈس کہ اگر سرجن کہتا ہے کہ 5 منٹ کے لیے اس کو آپ تھوڑا سیڈیٹ کر دیں تو ہم وہ سیڈیٹ اویک سسٹم بھی کر سکتے ہیں کہ اسے 5 منٹ سوئچ آف کر دیں اور پھر سوئچ آن کر دیں. تو ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے، اب ذرا اس ٹیومر کے حوالے سے بتائیے. دماغ کا جو ٹیومر ایک ایسی چیز ہوتی ہے ڈپینڈنگ آن دا ایریا کہ وہ کہاں پر ہے اور سیویرٹی اور دا سائز کے، اس کو نکالنا بڑا جوخم کا کام ہے. یہ جو ٹیومر آپ نے آپریٹ کر کے نکالا ہے، اس کا سائز کیا تھا، کتنے عرصے سے تھا، اور کس چیز کو یہ کس پر پریشر ڈال رہا تھا دماغ کے اندر؟ یہ جی ایکچولی یہ بھی میڈیکل ٹرم ہے، فرنٹل لوب کے اندر یہ تھا اور یہ پیچھے تک آیا ہوا تھا آکسیپیٹل تک، تو اس کے کافی بڑا ٹیومر تھا. اور اس کو نکالتے ہوئے سب سے بڑی احتیاط یہ کرنی پڑتی ہے کہ جتنے آپ کو پتہ ہے کہ برین جو ہے وہ ایکچولی دس از دا مین جو ایک پوری باڈی کو رول آؤٹ کرتا ہے اور ہر سینسز ہر موٹر سسٹم یہیں سے نکلتے ہیں. تو وہ سینسٹیو ایریاز کو بچا کر ٹیومر کو ریسیکٹ کر کے نکالنا ایک بہت بڑی ماہر سرجن کا ہونا بھی بہت ضروری ہے اس کے اندر. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اس کے ریفلیکسز کا چیک کرنا بھی ضروری ہے جو کہ پریزرو رہتے ہیں. اور اس کے سب سے بڑی خوبی اس کی یہ ہے کہ اگر پیشنٹ کو کوئی پیچیدہ بیماریاں اور بھی ہیں، یہ تو ینگ پیشنٹ تھی، لیکن کوئی ایسا پیشنٹ بھی آ سکتا ہے جس کو پورا بے ہوش کرنے سے زیادہ چانسز ہو سکتے ہیں کہ اس کے سسٹم تباہ ہو جائیں ٹیومر نکالنے سے، تو ان کے لیے یہ بہت ہی بہتر ٹیکنیک ہے. تھینک یو سو مچ پروفیسر ڈاکٹر رانا، آپ ہمارے ساتھ تھے. بہت شکریہ اور کنگریچولیشن، اور زبردست ہم کہیں گے جی کمینڈیبل ایفرٹ ہے یہ ٹیم کی، ڈاکٹرز کی ٹیم کی، جنہوں نے کامیاب آپریشن کیا. اور پاکستان میں اس طرح کے آپریشن ہونا اور اس کو ایک نارملائز کر دینا، یہ بھی ایک بڑا ایک ڈیولپمنٹ ہوگی، بڑی ترقی ہوگی ہماری میڈیکل سائنس میں. چلیں جی ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آئیں گے. ویلکم بیک ونس اگین. اور جیسے کہ میں نے پروگرام کے آغاز میں کہا تھا کہ ہماری کوشش یہ ہوگی کہ سال کے اینڈ تک، جو کہ اب سال کا اینڈ آ بھی چکا ہے، ہم آپ کو سٹیٹس بتائیں کہ کیا کیا ہوتا رہا ہے سال بھر میں. کراچی شہر کی بات کر لیتے ہیں، اور ظاہر ہے جب کراچی کی بات کرتے ہیں تو امن و امان پہ ہمارا فوکس زیادہ ہوتا ہے. کہا یہ جا رہا ہے، دعوے یہ کیے جا رہے ہیں جی کراچی میں کرائم پر قابو پا لیا گیا ہے، لیکن سٹیٹس ہمیں کچھ اور بتا رہے ہیں کہ رواں سال کے کرائم ڈیٹا کی اگر بات کی جائے تو شہر میں 2024 کے دوران اب تک اسٹریٹ کرائم کی 66,000 یعنی 66,000 وارداتیں ہوئی ہیں. شہری تقریباً 48,000 موٹر سائیکلوں سے محروم رہے، 19,000 سے زائد موبائل فون چھینے گئے، اور 1,700 سے زائد گاڑیاں، کار، لفٹر لے اڑے. اور نہ لوگ گھروں کے دروازے پر محفوظ ہیں، نہ اسٹریٹ پر محفوظ ہیں، کہیں پر بھی شہری محفوظ نہیں. ڈمپر ڈرائیور سے میں نہیں محفوظ، انڈر ایج ڈرائیور سے نہیں محفوظ، ان ڈکیتوں سے نہیں محفوظ، گھر کا دروازہ ہو یا کہیں پر بھی محفوظ نہیں. 111 شہریوں کی جان بھی چلی گئی. تو نذیر شاہ اس سے متعلق ہمیں تفصیلات دیں گے. نذیر شاہ، بہت دعوے کیے جاتے ہیں، بہت وعدے کیے جاتے ہیں، بہت طریقہ کار اور SOPs کی بات کی جاتی ہے، لیکن گراؤنڈ ریالٹی کچھ اور ہوتی ہے. آپ کے پاس مزید کیا سٹیٹس ہیں اس سے متعلق؟ آپ بالکل دیکھیں، سال 2024 کراچی کے شہریوں کے لیے بہت بھاری سال ثابت ہوا. اس سال نہ صرف ڈکیتی مذمت پر 111 لوگوں کی جانیں گئیں، بلکہ 70,000 سے زائد کیسز رپورٹ ہوئے. اور چونکہ ابھی دسمبر کا ڈیٹا آنا باقی ہے، اس لیے میں یہ کہوں گا کہ اب تک 70,000 سے زائد جو واقعات ہیں وہ رپورٹ ہو چکے ہیں. اس کے اندر تقریباً 50,000 کے قریب موٹر سائیکلیں ہیں، جو ون آف دی ٹاپ اس پورے سال کا جو کرائم رہا ہے. پہلے موبائل سب سے زیادہ چھینے جاتے تھے، لیکن اب سب سے زیادہ جو ٹاپ پر کرائم گیا وہ موٹر سائیکل اسنیچنگ، اسٹولن جو گئے، کیونکہ موٹر سائیکل چھیننے کی وارداتیں کم ہوتی ہیں، یہ چوری زیادہ ہوتی ہیں. تو اسی طریقے سے یہ تمام کرائم ہم دیکھتے رہے. کراچی پولیس کی جانب سے اسٹریٹ کرائم پر تو اس طریقے سے قابو نہیں پایا جا سکا، لیکن جو ڈکیتی مزاحمت پر جو ہر دوسرے روز شہری جاباگ ہو رہے تھے اس کو ایک بریک لگا تھا، جو اب جا کر جو یہ 111 شہری جاباگ ہو چکے ہیں. 111 لوگوں کو گھروں کو ماتم کدہ بنا دیا گیا. جب وزیر داخلہ سندھ آئے تھے انہوں نے عہد لیا تھا، اس کے بعد انہوں نے سب سے پہلے یہی کہا تھا کہ جس علاقے میں بھی ڈکیتی مزاحمت پر کوئی شخص جاباگ ہوگا اس کے SHO کے خلاف کارروائی کی جائیں گی. شروع میں ہم نے دیکھا بھی کہ جہاں پر کوئی شہری جاباگ ہوتا تھا تو اس SHO کو ہٹا دیا جاتا تھا، لیکن دھیرے دھیرے پھر وہی روٹین، وہی دوبارہ سے معاملات شروع ہو گئے. اس وقت جو کراچی کا جو مکمل پورے سال کا ڈیٹا ہوگا وہ 8 جنوری کو اپڈیٹ ہوگا، لیکن اب کہا جا سکتا ہے کہ اس پورے سال
70,000 سے زائد واقعات رپورٹ ہوئے. تو اگر آپ ان رپورٹڈ کے ساتھ اس کو میچ کریں تو شاید میرے خیال میں 1 لاکھ کے قریب تو یہ واقعات ہوئے ہوں گے, کیونکہ زیادہ تر شہری واقعات رپورٹ نہیں کرواتے, اور لوگوں کو یہی کہا جاتا ہے کہ وہ لازمی واقعات رپورٹ کرایا کریں, کیونکہ ان کے رپورٹ نہ کرانے کی وجہ سے یہ نقصان ہوتا ہے کہ کل کو جب وہ ڈکیت کسی کیس میں پکڑا جاتا ہے تو جج یہ کہتا ہے کہ اس کے خلاف اور کوئی کیس تو ہے نہیں. اسی طرح اگر شہریوں نے وہ جی تھینک یو سو مچ. اور کہا یہ بھی جاتا ہے کہ جی یہ جو کرائم کرتے ہیں, جو ملزم اور مجرمان ہوتے ہیں, یہ صرف 2% ہوتے ہیں جو ریپیٹڈلی یہ کام کر رہے ہوتے ہیں, یعنی جیل میں جاتے ہیں پھر نکل آتے ہیں, پھر چھوٹ جاتے ہیں, کمزور چالان ہوتا ہے. ویری ایزی ٹو یو نو. کیا کیا جا سکتا ہے صدر, اس پر ذرا بات کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں امیر جماعت اسلامی کراچی منم ظفر خان صاحب. پہلے حافظ نعیم الرحمان صاحب کراچی کی آواز بنے ہوئے تھے, اب منم ظفر خان صاحب یہ کام انجام دے رہے ہیں, فریضہ انجام دے رہے ہیں. تھینک یو سو مچ جی, آپ نے ہمیں جوائن کیا. یہ ذرا فرمائیے گا کہ یہ مسائل تو ہر سال ہم بات کرتے ہیں, بڑھتے چلے جا رہے ہیں, یہ کیسز بڑھتے چلے جا رہے ہیں, پولیس کی جانب سے دعویٰ کیا جاتا ہے لیکن اس کا کوئی عملی کوئی اس کا ہم سلوشن نہیں دیکھتے. تو جماعت اسلامی اس سلسلے میں کتنی آواز اٹھا رہی ہے لوگوں کے حق کے لیے؟ دیکھیے, جماعت اسلامی عوام کے حق کے نہیں ہے, مستقل ان موضوعات پر ہم بات بھی کرتے ہیں, اور کنسرن جو لوگ ہیں کہ جن کے ذمہ یہ ہے کہ وہ لوگوں کو امن دیں, لوگوں کو سکون دیں, اور لوگوں کی زندگیوں کے اندر جس طرح زہر گھول دیا گیا ہے, جس طرح لوگوں کے لیے مسائل پیدا کر دیے گئے ہیں, شہر میں واقعات آئے دن ہو رہے ہیں. اب اس سال دیکھیں نا, ابھی تک 110 سے زائد افراد ایسے ہیں کہ جو موبائل چھیننے کی وجہ سے, پیسے چھیننے کے لیے جن کو جو ہے وہ شوٹ کر دیا گیا اور وہ اپنی جانوں سے چلے گئے. بتائیے نوجوان سے, اسی شہر کے نوجوان سے, کہ آپ کسی کو بائک چھیننے کی وجہ سے, کسی کو موبائل چھینتے ہوئے کسی کو نشانہ بنا دیں, اور سینکڑوں نہیں ہزاروں واقعات ہیں. یعنی آپ دیکھیں نا, 11ویں مہینے تک تقریباً کوئی 70,000 واقعات ہو چکے تھے. ایک چیز میں جاننا چاہوں گی, اور جو رپورٹ نہیں ہوتے ہیں یہ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ جو رپورٹ نہیں ہوتے ان کی الگ تعداد ہوگی. ایک چیز میں جاننا چاہتی ہوں, ہم ہر سال کے اینڈ پر یہ سٹیٹس شیئر کر رہے ہوتے ہیں اور ہمارا ہر بار کا نوحہ یہی ہوتا ہے کہ جی ہو کچھ نہیں رہا, دعوے کیے جاتے ہیں, ہوتا کچھ نہیں ہے. ایکسپیکٹیشن ظاہر ہماری اپنے جو پولیس کے ادارہ ہے اس سے بھی ہے, حکومت سے بھی ہے, لیکن کیا سیاسی جماعتوں نے کبھی کوئی ایسی ایفرٹ کی کہ وہ ایک پلیٹ فارم پر اکٹھے ہوں اور کراچی کے مسئلے کے لیے ایٹ لیسٹ متحد ہو کر بیٹھیں, اور آپ بھی کوئی سلوشن, اگر گورنمنٹ کے پاس نہیں ہے تو آپ بھی انہیں کوئی سلوشن پرووائڈ کریں؟ کیا کوئی اس سال کوئی ایسی ایفرٹ ہوئی ہے؟ نہیں, دیکھیں سولوشن تو ہم نے دیا ہے کہ لوکل لوگوں کو پولیس میں بھرتی کیا جائے. جب پولیس کے اندر بڑی تعداد ایسے لوگ کی ہو جن کا شہر سے کوئی لینا دینا نہ ہو, جن کا کوئی اسٹیک نہ ہو, اپنا اسٹیک نہ ہو. جب انسان کا اپنا اسٹیک ہوتا ہے تو وہ زیادہ ایفرٹس کرتا ہے. جب اس کا اسٹیک ہی نہ ہو تو وہ کیوں ایفرٹس کرے ان ڈاکوؤں کو پکڑنے کے لیے, ان چوروں کو پکڑنے کے لیے؟ ایک رشوت کا بازار گرم ہے, کرپشن ہے اداروں کے اندر. جو بھرتیاں ہوتی ہیں وہ ظاہر ہے کہ ڈومیسائل اور پی ایس سی کی بنیاد پر ہوتی ہیں, قومیت اس کی کوئی بھی ہو, لیکن کراچی سے تعلق رکھتا ہو یا یہاں پر پیدائش ہو اس کی, یہاں پر رہتا ہو, تو اس کو بھرتی کیا جاتا ہے. اگر ڈیپوٹیشن پہ کوئی اعلیٰ افسر کہیں اور سے آ رہا ہو تو دیٹ از سم تھنگ ایلس. میرٹ پہ نہ ہو تو ایک بات سمجھ آتی ہے. نہیں, ہم تو کہتے ہیں کہ آپ ڈیپوٹیشن پر اگر افسران کی ضرورت ہے افسران کو لے کر آئیے, لیکن اگر آپ کی ضرورت ہے تو صحیح ہے وہ بھی لے کر آئیے. لیکن کوشش یہ ہو کہ شہر میں رہنے والا, میں یہ بات نہیں کر رہا کہ اس کی زبان کیا ہو, اس کا رنگ کیا ہو, اس کی نسل کیا ہو. ابھی یہی ہوتا ہے نا جی, ابھی یہی سلسلہ ہے کہ یہاں پر ہائرنگز اسی طریقے سے محکمہ پولیس میں ہوتی ہیں. ہم یہ بات نہیں کر رہے کہ قومیت کوئی بھی ہو یا کراچی کا ہو یا کہاں کا, لیکن بات یہ ہے کہ طریقہ کار یہی ہے جس کا آپ تذکرہ کریں کہ ایسا ہونا چاہیے. مسئلہ یہ ہے کہ یہ سب ہونے کے باوجود بھی امن و امان بحال نہیں ہو رہا کسی بھی حوالے سے. تو مسئلہ ول کا زیادہ ہے. بھائی دیکھیں نا, جہاں ول نہ ہو تو وہاں راستہ بھی نہیں نکلتا. سب چھوڑیے نا, اب آپ دیکھیے یہ تو قتل و غارت گری کے واقعات ہیں. اب پولیس جو ہے وہ کرتی کیا ہے؟ اس شہر کے اندر اتنے زیادہ واقعات بڑھ گئے ہیں کہ یہ حادثات کے واقعات بڑھ گئے ہیں, لیکن ہماری پولیس کی صورتحال کیا ہے؟ پولیس جو ہے وہ کھڑے ہو کر 5-10 لوگ کھڑے ہو کے بائک والوں کو روک کر بھتہ لے رہے ہوتے ہیں, ان سے پیسے لے رہے ہوتے ہیں, ان کو تنگ کر رہے ہوتے ہیں. تو ایک طرف تو یہ صورتحال ہے کہ شہر کے اندر رشوت کا بازار گرم ہے, کرپشن کا بازار گرم ہے, اور اس میں بھی ایک اہم بات یہ ہے ایز پولیٹیکل پارٹی, ایز کراچی اسٹیک ہولڈر, آپ کیا سولوشن دیں گے؟
دیکھیں ہم تو یہ سبمیشن لیں گے کہ جن لوگوں کو آپ کہہ رہے ہیں, آپ کا کہنا ہے کہ ہم سب کو بیٹھنا چاہیے, کن لوگوں کو بٹھائیں؟ وہ لوگ جو 16 سال سے حکومت کے اندر ہیں, وہ لوگ جو 35 سال تک حکومتوں کے اندر رہے, ہر حکومت کا حصہ رہے, ان سے تو توقع نہیں کی جا سکتی. توقع کی جا سکتی ہے تو ایسے لوگوں سے کی جا سکتی ہے کہ جو اس شہر کا نظام درست کر سکتے ہوں, جو امانت دار ہوں, جو دیانتدار ہوں, جن کے اندر ول ہو. دیکھیں ول نہیں ہوتی ہے تو راستہ بھی نہیں نکلتا. گورنمنٹ ہے, اس کی ایک مدت ہے, وہ مدت پوری کرے گی اور کام اسی گورنمنٹ نے کرنا ہے اور اسی سے کروانا بھی ہے. اس کے علاوہ اور کیا حل ہو سکتا ہے؟ ہم تو پریشر ڈالتے ہیں ان حکمرانوں پر. ابھی دیکھیں نا, یہ حالات واقعات خراب تھے, بہت زیادہ کلنگز ہو رہی تھی, تو ہم نے کیا کیا, ہم نے وزیر داخلہ سے ملاقات کی, ہم نے آئی جی سے ملاقات کی, ہم نے ڈی آئی جی سے ملاقات کی کہ بھائی آپ آن بورڈ ہوئیے, لوگوں کی جانوں کا تحفظ کیجیے. ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ. شونن صاحب کہہ رہے تھے جی ہم نے پریشر ڈالا, بات چیت کی, لیٹس سی اس کا حل کیا نکلتا ہے. بریک لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. باخبر سویرا میں ایک بار پھر سے آپ سب کا, انکلوڈنگ صدر عبدالجبار آپ کا, ہماری پی سی آر ٹیم کا, کیمرہ تمام بھائیوں کا, سب کا بہت شکریہ کہ آپ سب نے ہمارے لیے وقت نکالا اور ہمارے سامنے موجود ہیں اور دیکھ رہے ہیں ہمیں. میں ایک چیز پوچھنا چاہ رہا تھا کہ سال کا اختتام ہو رہا ہوتا ہے, نیا سال آ رہا ہوتا ہے, تو اس کے اندر کافی ریزولوشنز ہوتی ہیں. زندگی کا تو ویسے کوئی بھروسہ نہیں ہے, لیکن پھر بھی ریزولوشنز ہوتی ہے کہ ہم یہ کر سکتے ہیں, اور لائف از انپریڈکٹیبل. ٹھیک ہے, ایک چیز مجھے بتائیے, کچھ لوگوں کی سوچ یہ ہوتی ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کچھ ایسا کرو کہ یاد رہو, لوگ آپ کی لیگیسی کے بارے میں بات کریں, اچھے الفاظ میں یاد رکھیں. لیکن میرا سوال اس میں یہ ہے, نہیں, میرا ایک دوسرا سوال ہے اس سے متعلق. تھوڑے سے ادھار دے دیں, میں آپ کو یاد رکھوں گی. میں دوسرا ایک چیز یہ ہے کہ کیا وہ چیز زیادہ بہتر ہے, یا پھر جو آپ کا اپنے بارے میں اپنی رائے کہ آپ کتنے بہتر ہیں, کیونکہ آپ ہر کسی کو تو خوش نہیں کر سکتے, وہ زیادہ بہتر ہے, یا لوگوں کا آپ کا امپریشن زیادہ بہتر ہے؟ آئی تھنک آپ کو یہ جاننا کہ آپ نے کتنا پرسنلی گرو کیا ہے, کیا سیکھا ہے, کیا لرن کیا ہے, کتنا ایوالو ہوئے ہیں, کتنی آپ کی سوچ میں میچورٹی آئی ہے, اور کتنا آپ کو دوسروں کو لے کے آپ ججمنٹل نہیں ہیں, آپ دوسروں کے لیے ایمپیتھی رکھتے ہیں, سمپتھی رکھتے ہیں. اگر آپ کے اندر یہ چیز آپ محسوس کرتے ہیں کہ آپ نے یہ کام زیادہ کیے ہیں, تو آئی تھنک آپ نے تھوڑا بہت گرو خود احتسابی. اور اگر آپ 1% بھی گرو کرتے ہیں ان ایریاز میں, تو آپ بہت کچھ اچیو کر سکتے ہیں. اور خود احتسابی از ویری امپورٹنٹ. میں ہر وقت صحیح نہیں ہو سکتی, آئی ایم ناٹ رائٹ آل دا ٹائم, آئی کین بی رانگ. تو اپنے آپ کو اس نہج پہ لا کے سوچنا کہ جی مجھ سے بھی غلطی ہو سکتی ہے, میں بھی غلط ہو سکتا ہوں, یہ ایکسیپٹنس ہونا بڑا ضروری ہے, بہت ضروری ہے. چلیں جی, اس کے بعد اب آ جاتے ہیں اپنے پروگرام کے باقاعدہ آغاز کی طرف. اور شروع میں ایک خبر ہمارے پاس آئی ہے جو آپ سے شیئر کر لیتے ہیں. وہ یہ ہے کہ پاکستان اور ویسٹ انڈیز کے درمیان دونوں ٹیسٹ میچز جو کھیلے جائیں گے وہ ملتان میں کھیلے جائیں گے. پی سی بی نے ویسٹ انڈیز کے دورہ پاکستان کی تفصیلات کا اعلان کر دیا ہے, اور شہزاد ملک صاحب مزید تفصیلات دے رہے ہیں ہمیں اس سے متعلق. بتائیے گا جی. جی, پاکستان کرکٹ بورڈ نے ویسٹ انڈیز کے دورے پاکستان کی تفصیلات کا اعلان کر دیا ہے. دونوں ٹیسٹ میچز ملتان میں کھیلے جائیں گے. پہلا ٹیسٹ میچ جو ہے وہ 17 سے 21 جنوری تک, اور دوسرا ٹیسٹ میچ جو ہے وہ 25 سے 29 جنوری تک ہوگا. جبکہ ویسٹ انڈیز ٹیم پاکستان شاہینز کے خلاف راولپنڈی میں 6 روزہ میچ بھی کھیلے گی. یہ 19 سال میں ویسٹ انڈیز کا پہلا ٹیسٹ ٹور ہے. جی, بہت شکریہ آپ کا. 19 سال میں یہ پہلا جی وزٹ ہو رہا ہے ٹیسٹ میچ کے لیے. تھینک یو سو مچ ہمیں بتانے کے لیے. دیکھیں کہ وہ 2009 کا جو واقعہ ہوا تھا, اس کے بعد بہت سی ٹیمز نہیں آئی تھیں, اور مجھے لگ رہا ہے کہ ویسٹ انڈیز کی ٹیم بھی شاید اسی دوران نہیں آئی. چلیں, میں ایک اور خبر ہے وہ شیئر کر دیتی ہوں. وہ یہ ہے کہ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کہتے ہیں کہ جی کل پورا دن وہ پشاور ہائی کورٹ میں رہے, یہی وجہ ہے کہ وہ مذاکرات میں شریک نہیں ہو سکے. کیا کہہ رہے تھے, ان کی زبانی سن لیتے ہیں. میں یہاں پہ پشاور ہائی کورٹ میں ہوں, اور میں نے اسپیکر صادق صاحب کو بھی بتایا تھا کہ یہاں پہ ہم لوگ مصروف ہوں گے. پر کئی اخباروں نے اسٹوری چلائی کہ جی عمر ایوب وہاں پہ موجود نہیں تھے. وہ بھائی چیک تو کر لیا کریں آپ ساتھیوں سے, میڈیا سے, کہ پشاور ہائی کورٹ میں سارا دن تھا. یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ آپ انٹرسٹڈ نہیں ہیں نیگوشیشن میں, اس لیے آپ نہیں گئے تھے. بھائی جان آپ کے سامنے ہی بیٹھا ہوا تھا عدالت میں سارا دن اپنی بیلز لینے کے لیے. حکومت نے فارم 47 کی حکومت نے یہ کیسز لگائے ہوئے ہیں. اچھا جی, اب یہ تو عمر نے اپنا ایکسکیوز دے دیا کہ انہوں نے اسپیکر صاحب کو بیان کر دیا تھا کہ وہ کس وجہ سے نہیں آئے, ہمارے خلاف مقدمات ہیں. لیکن دوسری جانب مذاکرات بھی ہو رہے ہیں, اور مذاکرات کی شروعات میں وزیر اعظم صاحب پر امید بھی ہیں. ٹھیک ہے, کہتے ہیں کہ ملک کے وسیع تر مفاد میں مذاکرات میں مثبت پیش رفت ہوگی. یہ جو ملک کا وسیع تر مفاد ہے یہ بڑا مقدم ہونا چاہیے ہر کسی کو. اور وزیر اعظم نے
مذاکراتی کمیٹی میں ارکان اسمبلی اعجاز الحق اور خالد مقصی کو بھی شامل کر دیا. اچھا کل بڑا کہتے ہیں نا کہ یہ بڑی ڈیولپمنٹ یہ ہوئی کہ ہم اتنے دنوں سے سن رہے تھے مذاکرات ہوں گے نہیں ہوں گے, کون ہوگا کون نہیں کرے گا. کل فائنلی مذاکرات کی پہلی بیٹھک ہو گئی. ہاں جی, یہ جو اراکین ہیں انہوں نے مل بیٹھ کے بات چیت طے کی اور اعلامیہ پڑھ کر سنایا سینیٹر عرفان صدیقی نے کہ کیا بات چیت ہوئی ہے. لیکن اچنبھے کی بات یہ ہے کہ صرف 3 لوگ شریک ہوئے پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے, اور اس میں بھی ان کے جو اتحادی ایک حامد رضا صاحب, علامہ ناصر عباس صاحب تھے اور دوسرے اسد کیسر صاحب. اسی لیے عمر ایوب صاحب یہ توجہ دے رہے تھے کہ وہ کل کیوں نہیں اس بیٹھک کا حصہ تھے, جبکہ پی ٹی آئی چاہتی ہے مذاکرات ہو. اور کہا یہ گیا کہ نیکسٹ جو ہماری میٹنگ ہوگی اس میں آپ تحریری طور پر لائیے گا کہ آپ کے کیا مطالبات ہیں. تو مطلب آر دے ناٹ پریپیئرڈ کہ کیا ہم نے بات کرنی ہے؟ ابھی صرف یہ طے ہو رہا تھا کہ مذاکرات کن پوائنٹس میرے خیال میں گو اہیڈ کے ایشوز ہوتے ہیں اور دوسرا یقین بھی نہیں ہوتا. پہلے کوئی چیز آ جاتی ہے تو 2 جنوری کو ہوگی, پھر اس کے بعد چیزیں سارٹ ہوتی ہیں. تو ڈاکٹر فاروق ستار صاحب جو کہ مذاکراتی بیٹھک موجود تھے حکومت کی جانب سے, ان سے ذرا پوچھ لیتے ہیں کہ کیا ہو رہا تھا. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, آپ نے الگ صبح ہمارے لیے وقت نکالا. دیکھیں جی, آپ بھی اس کمیٹی کا حصہ ہیں, بلکہ حکومت کی کیا حکومتی اتحادیوں کی یہ پوری نمائندگی اس کمیٹی میں موجود ہے. تو پہلے دن پہلی بیٹھک میں کیا کوئی چیز پازیٹیو آپ کو نظر آئی بیٹھنے کے علاوہ؟ سب سے پہلے تو یہ بات خوش آئند ہے کہ خدا خدا کر کے برف پگھلی اور یہ مذاکرات شروع ہوئے, اور اپوزیشن کی جماعتوں اور حکومت کی جماعتوں نے آپس میں جو ہے وہ یہ طے کیا کہ اب ہمیں بات چیت کا سلسلہ قائم کرنا چاہیے. اچھا, جو مجھے وہاں ماحول نظر آیا بہت خوشگوار تھا, وائبز بہت پازیٹیو تھی, یہ ایک اور خوش آئند بات تھی. اور سب سے بڑی بات یہ ہوئی کہ کمٹمنٹ دونوں طرف سے آ رہا تھا کہ سنجیدگی سے بات کرنی ہے, کھلے دل سے بات کرنی ہے, اور کوئی بھی رکاوٹ آئے تو اس کو عبور کرنا ہے, اور کسی بھی وجہ سے ان مذاکرات کو جو ہے وہ غیر ضروری تاخیر کا شکار نہیں کرنا, اور اس میں استقامت ضروری ہے. مستقل جو ہے وہ یہ مذاکرات اور بات چیت کا سلسلہ چلنا چاہیے. تو میرے خیال میں دونوں طرف سے اگر یہ بات آئی ہے تو یہ اچھی بات ہے, اور یہ لوگوں کے لیے بھی ایک حوصلہ افزا خبر ہے. بہت زیادہ میں خبر آپ دے رہے ہیں وہ دیجئے اور بتائیے کہ آخر یہ مذاکرات پھر ہو کس چیز کے لیے رہے؟ دیکھیں, میرے خیال میں دونوں طرف کی جماعتوں پر عوام کا, جن کے وہ ووٹ لے کر آئے ہیں, لوگوں کا تو پریشر ہے نا, اور جو معاشی بحران ہے وہ کتنے ہی میکرو انڈیکیٹرز اچھے ہو جائیں, آپ ٹریڈ ڈیفیسٹ کو تھوڑا کم کر لیں گے, تھوڑا سا شاید ایکسپورٹ کو زیادہ کر لیں گے, زبردستی امپورٹ کو تھوڑا سا کم کر لیں گے, لیکن اس کے باوجود بھی بے روزگاری, مہنگائی, غربت, گیس بجلی کی لوڈ شیڈنگ, پانی کا بحران, گیس بجلی کے بل, لوگوں کی زندگیاں تو اجیرن ہے نا. اور اگر اس کے لیے ایک موقع نکالنا ہے اور اس کے لیے سب کوشش ہو رہی ہے تو پھر حکومت کو بھی فراخ دلی سے کام لینا ہوگا اور بہت اخلاص کے ساتھ اس مذاکرات میں آگے بڑھنا ہوگا, اور جو ان کے جائز مطالبات ہوں پی ٹی آئی کے اور ان کے ساتھ جو دیگر حلیف جماعتیں ہیں, اس کو میرے خیال میں اس کو لے کر جو حکومت کے کیا وہ تو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے اسیران کی رہائی ہو, ہمارے بانی کی رہائی ہو, تو آپ کے خیال میں یہ جائز مطالبات ہیں ان کے؟ دیکھیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی جو انٹرو میں نے آپ کی بات سنی تھی کہ نو بڈی از پرفیکٹ, کوئی بھی 100% صحیح نہیں ہے. کوئی نہیں کہہ سکتا کہ میں 100% صحیح تم 100% غلط, یا وہ 100% صحیح میں 100% غلط. تو اسی کا نام تو بات چیت ہے نا, کہ ہم اپنے ڈائیورجنٹ ویوز کو اگر ہیں اور آپ کے پاس کسی بھی مسئلے کا کوئی حل ہے, میں انتظامی اختیار میں حکومت میں ہوتے محسوس کرتا ہوں کہ کچھ ایسے مسائل ہیں جو آپ کی خواہش تو ہو سکتی ہے لیکن شاید اس کو میں پورا نہیں کر سکتا, لیکن اس کا کوئی وے آؤٹ شاید ہو سکتا ہے. یہی تو بات ہے, بہت سے سوچ کے دریچے کھلتے ہیں, بہت سے نئے راستے نکلتے ہیں. افہام و تفہیم اسی کا نام ہے. اور آپس ڈاکٹر صاحب, یہ جو مطالبہ ہے اسیران کی رہائی کا, اور سب سے پتہ ہے, آپ کو بھی پتہ ہے کہ اس ٹاپ آف دا لسٹ ان اسیران میں کون ہو سکتے ہیں, ایسے میں کیا یہ مطالبہ ڈسکشن میں نمبر 1 ہوگا یا سب سے آخر میں اس کو دیکھا جائے گا؟ دیکھیں اشفاق, میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں اگر ہم اسپیکولیشن کریں گے اور میں ابھی سے کوئی اپنی رائے دینے جاؤں گا تو میں اوپن ہارٹ کے ساتھ مذاکرات میں نہیں جا سکتا. اگر مجھے اوپن ہارٹ کے ساتھ جانا ہے تو ان کا کوئی بھی مطالبہ آئے گا, وہیں پہلے مجھے تھریڈ بیئرلی
ان کو بھی سمجھانا کہ اس میں میرے لیے کیا مشکل ہو سکتی ہے, اس میں کیا قانون اور انصاف کے تقاضے کیا ہو سکتے ہیں, اس میں اور کیا کوئی پالیسی کا دخل ہے, تو وہ ظاہر ہے کہ کیا پہلی میٹنگ میں یہ کوئی ڈسکس ہوئی یہ چیز, پہلی میٹنگ میں ایجنڈے میں یہ تھی؟ میرے خیال میں خاص مخصوص آپ جب نام لے کر بات کر رہے ہیں تو میں اس سے تو میں کہوں گا کہ نہیں ایسا نہیں ہے, لیکن عمومی طور پر ان کی گفتگو میں ریفرنس ضرور آیا, لیکن ماضی کی طرح اس میں سرکازم نہیں تھا, اس میں مطلب یہ کہ وہ بہت زیادہ ڈگ کرنا ساری چیزوں کو, بہت زیادہ ساری چیزوں کو, مطلب یہ تھا کہ وہ بھی چاہتے تھے کہ اب آگے بڑھا جائے, ان پہ بھی بہت ساری باتوں کا دباؤ بڑھے گا, حالات کا دباؤ, پھر کب تک ایجیٹیشن, اور ایجیٹیشن میں بھی اس کی کیا انتہا ہوگی. میرے خیال میں یہ کام بھی اتنا آسان نہیں, اگر سینٹیمنٹس لوگوں کے آپ کے ساتھ کہیں ہیں بھی اور ایک سمپتھی ویو ہو بھی سکتی ہے, لیکن بس کچھ ریالٹیز ایسی ہیں ان کو بھی سامنے رکھنا ضروری ہے. تو میرے خیال میں کس طرح راستہ نکلے گا, سیاسی لوگوں کا کام ہے کہ راستہ نکالے, اگر وہ راستہ نہیں نکال سکتے, بات چیت نہیں کر سکتے, تو انہیں اپنے آپ کو سیاسی نہیں کہنا چاہیے. اور دنیا کا کون سا مسئلہ ہے جو بات چیت. جی ڈاکٹر صاحب, آپ کی باتوں سے مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ ایم کیو ایم بڑی اس بات پہ ایک تو اس کو اپریشیٹ بھی کر رہی ہے کہ مذاکرات ہو رہے ہیں, دوسرے کوئی وے آؤٹ بھی چاہتے ہیں آپ لوگ کہ اس ساری سچویشن کا وے آؤٹ نکلے, مینس کہ دونوں جو پارٹیز ہیں یا دونوں فریق جو ہیں جو مذاکرات کے اس سائڈ بیٹھے ہیں اور اس سائڈ بیٹھے ہیں, کچھ نہ کچھ حاصل کر کے جائیں اس مذاکرات سے. تو آپ لوگ سپورٹیو ہیں کہ کوئی نتیجہ آنا چاہیے, گفتن نشستن برخاستن نہیں ہونا چاہیے معاملہ؟ بالکل, میں تو یہ سمجھتا ہوں, اور میں نے گورنمنٹ سائڈ کی جو ساری پارٹیز ہے, پی ایم ایل این خصوصی طور پر جو بڑی پارٹی ہے, میں نے ان کو بھی دیکھا ہے کہ وہ سیریس تھے, اسحاق ڈار وہاں تھے اور ان کے ساتھ رانا ثناء اللہ تھے, ان کو بھی میں نے دیکھا کہ وہ بھی سیریس ہیں. اور میں اگر کوئی اسپیکولیشن کروں نا, دیکھیں کس مسئلے کا کیا وے آؤٹ ہو سکتا ہے, بہت ساری باتیں ہیں اس میں. ابھی سے کرنے کا مقصد یہ ہے کہ پرچہ آؤٹ کر دینا, اور ابھی سے کرنے کا مقصد ہے کہ میں اپنی تھوڑا سا پرچہ آؤٹ کر دیں. دیکھیں کچھ ترپ کے پتے ہوتے ہیں جو اپنے سینے سے لگا کے رکھنے چاہیے, ہو سکتا ہے کچھ میرے مشورے ایسے ہوں. دیکھیں میرے خیال میں اگر میں نے ایک آپ کو پتا دکھایا تو پھر دوسرے چینل والے کہیں گے کہ دوسرا پتا ہمیں دکھائیں, تو میرے خیال میں بھی سارے پتوں کو چیسٹ کے قریب ہی رہنے دیں, موقع آئے گا تو بتائیں گے انشاءاللہ. اچھا, موقع آئے گا تو بتائیں گے. چلے, صدف کی بھی تسلی نہیں ہو پائی, لیکن بہرحال انشاءاللہ کبھی نہ کبھی تو آپ بتائیں گے. مجھے صرف ایک یہ بتائیے گا چیز کہ اس میں حکومت کیا بلکہ پارلیمان میں موجود جو جماعتیں ہیں جو کہ حکومت کی سائڈ پر ہیں, حکومت اتحاد کا حصہ ہوں یا نہ ہوں, ان کے نمائندے موجود ہیں. رہی صحیح کسر پوری ہو گئی, ابھی اعجاز الحق صاحب اور خالد مقصی صاحب کو بھی شامل کیا گیا ہے. تو یہاں پر دا مور دا میریئر والا فارمولہ ہے, کیونکہ آپ لوگوں کے نظریات مختلف ہیں, ایک جگہ ملاقات میں بیٹھے ہیں, اور پھر مینڈیٹ کس کے پاس ہے مذاکرات کو ٹو کرنے کا, یہ بھی سبھی جانتے ہوں گے. تو کیسے یہ چل پائے گا سلسلہ؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آل انکلوسیو کا مطلب یہ کہ زیادہ سے زیادہ جماعتیں اگر شامل ہوں گی تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. بلکہ میں نے تو کل ذرائع مذاق یہ بات کی کہ میں اور ایم کیو اس لیے زیادہ خوش ہیں, یہ مذاکرات کا آغاز ہوا کہ چلیں پی ٹی آئی کو اگر انگیج کیا جو اپوزیشن کی جماعت ہے, تو مجھے یہ امید ہے ذرائع مذاق میں نے اسحاق ڈار صاحب کہا کہ اب ایم کیو ایم کو بھی آپ ود ان دی گورنمنٹ انگیج کر لیں گے, اور بہت ساری باتیں جو اس کی اب تک نہیں سنی گئی اس پر عمل نہیں ہوا. پی ڈی ایم کے ساتھ ہمارا جو پہلا معاہدہ تھا اس کی ایک شک پر عمل درآمد 16 مہینوں میں, ابھی 9-10 مہینے اور گزر گئے ہیں, ان پر کسی بات پر بہت سی باتوں پہ عمل نہیں ہو رہا. تو کم از کم ہمیں بھی موقع دیں, ہمارے ساتھ بھی بیٹھ جائیں, تو بات چیت تو سب کو شامل کرنا, صلاح مشورہ کرنا, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اور پی ٹی آئی کی طرف سے بھی, اپوزیشن کی طرف سے بھی مجھے لگتا ہے اگلی میٹنگ میں اور لوگ بھی آئیں گے. اور عمر ایوب نے بھی عدالت کے مطلب احاطے میں کہا کہ وہ اس لیے نہیں آ سکے عدالت میں, ورنہ ہی از آلسو فار دی ڈائیلاگ, تو یہ اچھی بات ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, مجھے ایک چیز بتائیے گا, جو بڑا اس وقت ایشو ہے وہ ہے انٹرنیٹ کی سپیڈ کا, جس پر بلاول صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ جو اسلام آباد میں بیٹھے بزرگ ہیں, بابے ہیں, ان کو اثر نہیں پڑتا, لیکن میں اور آپ نوجوانوں کو بڑا فرق پڑتا ہے. وہ اپنی مثال دے رہے تھے. تو اس کے لیے آپ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ آپ بھی آئی تھنک اس کمیٹی کا حصہ ہیں جس میں ساری ڈسکشن ہوتی ہے. شہزاد فاطمہ سے پوچھا جاتا ہے کہ جی کیوں انٹرنیٹ کی سپیڈ کم ہے, تو یہ مسئلہ آپ لوگ کیوں نہیں حل کرا پا رہے ہیں؟ پہلی بار یہ مسئلہ ہے کیوں؟ دیکھیں, اس پر ہم نے بھی اپنا پورا زور رکھا ہوا ہے کہ اگر ہم ان چیزوں پر کسی بھی وجہ سے اگر ہم اس طرف چلے جائیں گے. دیکھیں یو اے ای میں, سعودی عربیہ میں واٹس ایپ
جو ہے وہ آڈیو کالز نہیں ہو سکتی, ویڈیو کالز نہیں ہو سکتی, لیکن میسیجز اس میں آ جا سکتے ہیں. اور بھی اس میں میڈیم ہے جس کے ذریعے سے کاروبار ہو رہا ہے. آن لائن کاروبار پہ کوئی فرق نہیں پڑا, ٹریڈنگ ہو رہی ہے, جو بی پی ہوتا ہے بزنس پروسیس آؤٹ سورسنگ, وہ ترقی یافتہ ملک ہے. سوری ٹو کٹ یو, وہاں پر انویسٹر خود آتا ہے, وہاں پہ انویسٹر کا انٹرسٹ ہے, فورن انویسٹمنٹ وہاں پہ بہت بڑی تعداد میں. لوگ اتنے خوشحال ہیں کہ بلانا پڑے گا, لوگ اتنے خوشحال ہیں کہ انہیں سیاست کے بارے میں بات کرنے پہ یا توجہ دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے, کیونکہ ایوری تھنگ از اویلیبل آن دیئر ڈور اسٹیپ. سو ایک فارمولا ڈفرینٹ ہے نا فاروق ستار صاحب. نہیں, میں نے کہا کہ وہاں بھی واٹس ایپ پہ آڈیو کالز نہیں ہوتی, لیکن پھر بھی جو ان کا انٹرنیٹ ہے اس کی سپیڈ سلو نہیں ہے, ان کے جو وائی فائی ہیں وہ سارے کلیئر ہیں. 4G سے 5G کی طرف دنیا جانے والی ہے, جا رہی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں بھی اگر اپنے لوگوں کو ڈسکریج کرنا, دیکھیں وہ کہیں پر بھی ہو, لیکن میرا یہ کہنا ہے کہ اگر نہیں ہے تو اس کے باوجود بھی ان کی ترقی کی رفتار میں کوئی فرق نہیں آ رہا. اگر وہ کوئی چیز بلاک کر بھی رہے ہیں تو دوسری چیزوں میں سپیڈ سلو نہیں ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں تو ہم بھی ایسی ٹیکنالوجی لیں کہ جہاں جہاں چیزیں ہمیں روکنی ہیں وہ اس کو ہم روک سکیں. اگر مطلب آپ کو کہیں سوشل میڈیا کا مس یوز ہو رہا ہے تو وہ کرنا چاہیے. مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو آئی ٹی منسٹری ابھی تو آپ کے پاس نہیں ہے, شہزاد فاطمہ صاحبہ ہیں وہاں پر, لیکن پہلے آپ منسٹری ہے خالد مقبول صدیقی صاحب, لیکن مجھے ہاں جی یہ تو ہے, لیکن مجھے یہ بتائیے کہ کتنا با اختیار ہوتا ہے یہ وزیر, کیا یا سارے فیصلے کا اختیار انہی کے پاس ہے یا ہوتا ہے ایسے؟ دیکھیں اس میں دیکھیں اگر آپ جس طرف اشارہ کر رہے ہیں کوئی اوور آل مجموعی طور پر سیکیورٹی کے معاملات ہیں, اچھا اور سیریس کوئی ملکی استحکام کے معاملات ہیں, تو اس میں تو آپ اس کو بہت کلیئرٹی کے ساتھ ڈیفائن نہیں کر سکتے, لیکن موٹی موٹی باتیں بڑی سامنے ہوتی ہیں کہ کوئی بھی چیز جو بلا وجہ شرانگیزی میں آئے, اشتعال انگیزی میں آئے, ہیٹ جو اسپیچ آف ہیٹ ہوتی ہے اس میں چیزیں آتی ہیں, تو وہ چیزیں تو ویسے بھی میں سمجھتا ہوں قابل گرفت ہے, اور ان کے خلاف ویسے بھی جو ہے وہ کرمنل لاز میں کارروائی ہوتی ہو سکتی ہے, اس کو تھوڑا سا فائن ٹیون کیا جاتا ہے. اسی لیے پیکا کا لا اگر کوئی امپروو ہونا ہے تو اس میں آزادی جو اظہار رائے کی آزادی ہے وہ سیلف نہیں ہونی چاہیے. نہیں, خالد مقبول صدیقی اور ہم سب کو کرنا پڑے گا, ہمیں کرنا چاہیے. اگر ہم کچھ نہیں کر سکتے تو پھر ہمیں اگر کسی کی ضرورت ہے تو ان کے ساتھ بیٹھ کے انہیں بھی سمجھانا ہے, انہیں بھی بتانا ہے. اور ایسی ٹیکنالوجی اویلیبل ہے کہ جس کے ذریعے سے آپ کی جو ریکوائرڈ کیویٹ ہے, ریکوائرڈ فلٹرز ہیں, وہ ڈال کے آپ آگے بڑھ سکتے ہیں. آپ یہ نہیں کر سکتے کہ ایک مسئلے کی علامت کو حل کرنے کے لیے آپ کسی چیز کو جڑ سے ہی ختم کر دیں, یہ نہیں ہو سکتا. میں اس میں بلاول بھٹو زرداری کی بات کی حمایت کرتا ہوں, اور ایم کیو ایم بھی اس موقف کی ہے کہ یہ انٹرنیٹ کے معاملات کو بہت سیریسلی دیکھنا چاہیے. اس سے ہمارا فیوچر جڑا ہوا ہے, ہمارے بچوں کی گروتھ جڑی ہوئی ہے, اور ان کا بزنس, ان کی ہماری اکانومی کا بڑا دار و مدار اب آئی ٹی پر ہوگا, اور اس میں ہمیں بہت سوچ سمجھ کر فیصلے کرنے چاہیے. چلیں جی, آپ مل کے خالد مقبول صدیقی صاحب کو سمجھائیں اور وہ مل کے سب کو سمجھائیں, اور ہم مل کے آپ کو بتائیں. اور پھر سارے جو ہے وہ بل لے کر, کوئی بل لا رہا ہے, کوئی اسٹیٹمنٹ دے رہا ہے. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر فاروق ستار صاحب اپنا کنسرن شو کرنے کے لیے اس حوالے سے, کیونکہ سم ٹائمز آؤٹ آف دا سلیبس کوشچن آ جائے تو اکثر و بیشتر جو گیسٹ ہوتا ہے وہ کہتا ہے جی آپ نے مجھے اس ٹاپک کے لیے تو بات کرنے کو نہیں کہا تھا. لیکن ایک یہ تو بڑے سیزن بھائی ہماری کنیکٹیوٹی بھی تو سم ہو کسی نہ کسی طریقے سے, ہمارے گیسٹ بھی آتے ہیں انٹرنیٹ کے ذریعے بھی, اس پہ اظہار رائے انہوں نے کیا ہے, بالکل گریٹفل ہے اپنی رائے کا اظہار کیا. اچھا جی, اب کیا ہے ہمارے پاس معاملہ؟ چھٹیاں ہماری نہیں ہوئی, لیکن بچوں کی ویسے چھٹیاں ابھی ہو گئی ہیں اور چھٹیاں چل رہی. میں ان چھٹیوں کی بات نہیں کر رہی ہوں, میں آنے والے سال میں پبلک ہالیڈیز کون کون سے ہوں گے وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں. کچھ تو بڑے آبویس ہوتے ہیں, یعنی کہ میں آغاز کرتی ہوں جی کشمیر ڈے جو کہ 5 فیب کو منایا جاتا ہے, پاکستان ڈے 23 مارچ کو منایا جاتا ہے, عام تعطیل ہوگی. اس کا نوٹیفیکیشن پورا آپ دیکھ سکتے ہیں جاری ہو گیا ہے. اس کو کوئی کاؤنٹ کر کے مجھے بتا دے گا کہ پبلک ہالیڈیز کتنی بن رہی ہے. اچھا, عید الفطر, عید الاضحیٰ پر 3 چھٹیاں ہوں گی, بس 5 نہیں ہوں گی, ہونی چاہیے 5 ہونی چاہیے. رمضان کے روزوں کے بعد آخری عشرے کے بعد 1 ہفتہ ریکوری کے لیے دینا چاہیے. بالکل. اور نوٹیفیکیشن میں یوم مزدور جو کہ 1 میں ہے, یوم تکبیر جو کہ 28 میں ہے, یوم آزادی جو کہ 14 اگست ہے, اس پہ بھی عام تعطیل آبویسلی ہوگی. قائد اعظم کی یوم پیدائش 25 دسمبر,
मुल्क में आम तातील होगी। क्रिसमस पर मसीही बरादरी के लिए 25-26 दिसंबर को छुट्टी होगी। Very nice. और नोटिफिकेशन 1 जनवरी, 1 रमजान और 1 जुलाई को बैंकों की आम तातील भी होगी, ये बताता है। तो एक तो 25 और 26 यही हो जाएंगे। और एक कल भी है छुट्टी, इस साल की रह गई है छुट्टी 25 दिसंबर। हाँ, और 26 को होगी इस दफा। 26 का मुझे नहीं पता। वल्लाह आलम जी। ये छुट्टी मेरी बात का जवाब नहीं दिया। क्या? बस छोड़े अब। एनुअल लीव्स भी होती है ना, हाँ, कुछ बस चले ठीक है। कैजुअल लीव्स भी होती हैं। हाँ। तो बहरहाल मौसम की फिर से बात फिर से क्या बात करें मौसम। कल छुट्टी है तो अब लोगों की क्या प्लान है, ये बड़ा इम्पोर्टेंट। मैं तो कहता हूँ कि जो सर्द मौसम होता है वो तो होता है, ये गर्म मौसम है ये भी होता है, शदीद सर्द भी होता है, शदीद गर्म भी होता है, खुश्क भी होता है। लेकिन ये जो गानों में टर्म यूज की जाती है कि आज मौसम बड़ा बेईमान है, ये कौन सा मौसम होता है? क्या ये गर्म मौसम होता है या सर्द मौसम होता है? इग्नोर करते हुए सरदार सरफराज साहब से मुखातिब होती हूँ। अस्सलाम वालेकुम सरदार सरफराज साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। बता दीजिए हमें कल का दिन जो है वो कैसा गुजरने वाला है। कल बेशतर ज़ाहिर है लोग छुट्टी मना रहे होंगे, सो मौसम कराची में कैसा रहेगा, मुल्क में कैसा रहेगा? कराची में तो देखिए आज भी और कल भी दोनों दिन तेज हवाएं चल रही हैं, आज चलना शुरू हो गई है तो आज भी चलेंगी दिन भर और कल भी होगा इसी तरह से। तो ठंडा मौसम होगा, जाहिर है जब हवा चलती है खुश्क तो सर्दी आपको फील ज़्यादा होती है, यानी पहले तो रात और सुबह में ही होती थी, लेकिन अभी ये जो 2 दिन है ये और दिन भर भी एक तरह से निस्बतन सर्दी रहेगी। अच्छा। और बाकी मुल्क में भी ऐसे ही है, ड्राई वेदर है बेशतर जगहों पर, तमामी जगहों पर, सिवाय कोई गिलगित बल्तिस्तान में कोई हल्की फुल्की बूंदाबांदी हो जाए, बारिश हो जाए, उसका भी इम्कान अब नहीं रहा। जो गुज़श्ता दिन हुई, कहीं कहीं हल्की बर्फबारी और कहीं हल्की बारिश हुई, उधर गलियात साइड पे मरी में हल्की बर्फबारी हुई और इसी तरह से लाहौर गिरदनवा में चंद एक इलाकों में, कसूर, लाहौर और इस्लामाबाद वगैरह में भी जस्ट बूंदाबांदी हुई बेशतर जगहों पर। तो वो जो वेव थी अब किसी को भी निकल गई है, तो अब कोल्ड एंड ड्राई वेदर ही है। ओके, तो फिर बाकी बर्फबारी वगैरह कहीं पर होगी कुछ ज़्यादा इस बार कंपैरेटिवली? नहीं, कम इम्कान है जी। इस दफ़ा तो पहले भी आपसे बात हुई थी ना कि बिल्कुल ड्राई, मतलब वन ऑफ द ड्राइएस्ट, अगर ड्राइएस्ट नहीं हुआ तो वन ऑफ द ड्राइएस्ट विंटर ऐसे दिखाई दे रहा है कि ये होगा आगे चलकर। अभी दिसंबर तो तकरीबन ख़त्म होने वाला है, कोई ख़ास बारिश नहीं है। और जनवरी के भी जो पहले हफ्ते के बाद कोई दिन कह सकते हैं आपको 3-4 जनवरी से कोई हल्की सी वेव है बलूचिस्तान में, और फिर वही जो वेस्टर्न पट्टी है पूरी आपकी बलूचिस्तान से लेके ऊपर केपी और फिर आगे बढ़ती हुई गिलगित बल्तिस्तान, उधर उन्हीं इलाकों तक महदूद दिखाई देती है। एक हल्की सी वेव है, अब देखें कितनी वो बारिश और बर्फबारी बरसाती है। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच सरदार सरफराज साहब। हमें बता रहे थे जी मौसम के बारे में, हमने बता दिया, अब लोग देख लें जी कैसे उन्होंने अपना दिन गुजारा। चलें जी ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद आते हैं। वेलकम बैक वंस अगेन। और अक्सर और बेशतर जी ख्याल ये भी आता है कि हम किसी से मिलते हैं, उसके बारे में कभी आपको अच्छा इंप्रेशन होता है, कभी उसके बारे में बुरा इंप्रेशन होता है, कभी आप कुछ भी जज नहीं कर पाते हैं। आई एम नॉट सेइंग कि आप जजमेंटल हो, लेकिन ये कि लोग अक्सर और बेशतर लोगों को चेहरा शनास होने का लोग दावा करते हैं कि जी हम लोगों के एक्सप्रेशन देखकर, उनका चेहरा देखकर बता देते हैं, पढ़ लेते हैं जी, हम तो पढ़ लेते हैं किस तरह की शख्सियत रखते हैं या रखती हैं। तो चेहरा शनासी जो है वो किसको गुरी आता है, पहले मुझे बताएं, आप कर सकते हैं ये? वैसे विद द एक्सपीरियंसेस एंड विद द एज एक तो एक शख्स की वाइब होती है। मिसाल के तौर पर आप किसी कमरे में दाखिल हुए, किसी जगह आप किसी शख्स से मिलने गए, तो एक ऑरा, एक वाइब वो आपको महसूस होती है। वो सही भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम्स विद द एक्सपीरियंसेस दैट यू हैड इन योर लाइफ आप किसी हद तक जज कर सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि चेहरा शनासी की बात ये है कि जितना चेहरा शनासी लोगों को आती है, इसी तरीके से लोगों को वो छुपाना भी आता है, जो उनके तासुरात हैं या क्या वो सोच रहे हैं किसी के बारे में। चेहरा शनासी का मतलब ये है कि लोगों की शख्सियत के पीछे कौन से जो पहलू छुपे हुए हैं। और वैसे जापान में कहा जाता है इंसान के 3 मास्क हैं, 3 चेहरे हैं। एक वो जो वो दुनिया के सामने रखता है, एक जो कि बड़ा क्यूरेटेड किस्म का होता है, जो कि बिल्कुल असल नहीं होता। एक जो वो दोस्तों के साथ रखता है, जिसमें वो कुछ हद तक अपनी अंदर की शख्सियत जाहिर करता है, और एक वो जो सिर्फ उसको पता है, और एक वो चेहरा होता है जो सिर्फ वही जानता है और कोई नहीं जानता। आई एग्री विद दैट, वाक़तन ऐसा है, ऐसा होता है। फेस रीडिंग बकायदा ये इल्म है, तो ज़रा इस पर बात कर लेते हैं। तो हमारे साथ एक्सपर्ट मौजूद हैं, माहिर इल्म नजूम और चेहरा शनासी भी जानती हैं।
تو انسا شاہ صاحبہ، انسا تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. تھینک یو، السلام علیکم، گڈ بھائی تو مارننگ. کچھ سوچ کے تو نہیں مسکرا رہی ہیں، کچھ پڑھ کے مطلب کہیں یہ ایسا تو نہیں ہے کہ آپ بیٹھے بیٹھائے ہمارے چہرے پڑھ رہی تھیں؟ اور ایسا بھی ہے کیونکہ چہرہ شناسی یا فیس ریڈنگ بھی ایک نالج ہے، ایک سائنس ہے اور بہت ڈیپ نالج ہے. آنکھیں کیا بولتی ہیں، آپ کے لپس کیا بولتے ہیں. شاعروں والی تو بات نہیں کر رہی آپ، آنکھیں کیا بولتی ہیں؟ نہیں، وہی کہہ رہی ہوں نا، نالج ہے، ایک سائنس ہے. جب ہم لپس جو ہے وہ کھولتے ہیں تو ایکسپریس کرتے ہیں اپنی فیلنگز. آنکھیں بولتی ہیں، آپ کے ایموشنز کو شو کرتی ہیں، یا آپ کے چہرے پہ آ جاتا ہے نا کہ جب آپ دکھ میں ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، ورڈ ہوتے ہیں تو بھی چہرے پہ آ جاتا ہے. جب آپ خوش ہوتے ہیں بہت زیادہ جو ہے وہ تو پھر بھی آپ کے فیس پہ آ جاتا ہے. پریشان ہوتے ہیں تو پریشانی بھی ظاہر ہو جاتی ہے. اور جیسے کہ آپ کہہ رہی ہیں کہ کچھ لوگ بڑے ماہر ہوتے ہیں چھپانے کے، اپنے فیلنگز چھپانے کے، ہاں چھپانے کے، تو وہ تو آرٹیفیشل ہوتا ہے کہ انسان چہرہ ایک اور چہرہ اپنے اوپر طاری کر لیتا ہے، تو وہ ایکٹنگ بھی اس کو کہا جاتا ہے. مثال کے طور پر لیکن ہم عادی نہیں ہو گئے ہیں. میں صدف آئیں یہاں پر یا میں آؤں یہاں پر اور یا کوئی بھی ہم سے پوچھے کہ آپ کیسے ہیں تو ہم فوراً کہیں گے ہاں جی الحمدللہ ایوری تھنگ از فائن. کوئی چیز ٹھیک نہ بھی ہو ہے تو بظاہر یہ بھی جھوٹ. ایکچولی انسان جو ہے بڑا فلیکسیبل ہوتا ہے اور اپنے انوائرمنٹ کے حساب سے اپنے آپ کو وہ کر لیتا ہے، مولڈ کر لیتا ہے. تو ادروائز یہ بھی اگر ہم ویسے ہی ریڈنگ کے حساب سے دیکھیں تو چہرے کے 3 حصے ہوتے ہیں. جیسے آپ کا فور ہیڈ ہے اور آپ کے جو آئی بروز ہیں، ایک پارٹ یہ ہوتا ہے. پھر آئیز اور نوز اور آپ کی چیکس ایک پارٹ ہوتا ہے. اور تھرڈ پارٹ ہوتا ہے آپ کے لپس اور آپ کی چن. تو یہ 3 حصے ہوتے ہیں. اور اگر ہم اوپر والا سب سے پہلا پارٹ دیکھیں، آپ کا جو فور ہیڈ ہوتا ہے، جب ہم سوچتے ہیں تو ہمیشہ ہم اپنی فنگر جو ہے نا وہ ایسے جیسے کوئی آئیڈیا آ رہا ہوتا ہے. یا تو انٹلیکچوئل جو ہوتے ہیں جن کا یہ حصہ جو ہوتا ہے براڈ ہوتا ہے، چوڑا ہوتا ہے، تو اس کو وہ لوگ بہت انٹلیکچوئل ہوتے ہیں. ان کے مائنڈ میں ڈفرینٹ آئیڈیاز آتے رہتے ہیں، کچھ جاننے کا، کچھ سیکھنے کا ان میں بڑا جذبہ ہوتا ہے، شوق ہوتا ہے. اور جن لوگوں کے نوز اور چیکس جو ہیں اور آنکھیں چوڑی ہوتی ہیں، بڑی ہوتی ہیں، تو یہ دے آر ویری پریکٹیکل لوگ اور بہت پریکٹیکل ہوتے ہیں، کریئر اورینٹیڈ ہوتے ہیں، ایمبیشیز ہوتے ہیں. اور جن لوگوں کے لپس اور جن کی چن براڈ ہوتی ہے، چوڑی ہوتی ہے، تو یہ لوگ کمفرٹ زون میں زیادہ رہنا پسند کرتے ہیں. جیسے کہ جب بھی ہم ریلیکس ہوتے ہیں یا تھکے ہوئے ہوتے ہیں تو ہم ہمیشہ ایسے کرتے ہیں نا، یعنی کہ یہ جو موڈ ہوتا ہے ریلیکسنگ موڈ ہوتا ہے. تو کمفرٹ پسند کرتے ہیں، مٹیریلسٹک بھی ہوتے ہیں، پیسہ جمع کرنے کا ان کو ایک چیز جو بہت آبویس سائن ہے اس پر آ جاتے ہیں. جب ہم کسی کا چہرہ خاص طور پہ دیکھتے ہیں، وہ اس سچویشن میں دیکھتے ہیں جب ہمیں اس کا جھوٹ پکڑنا ہوتا ہے. ہمیں یہ معلوم کرنا ہوتا ہے کہ آیا یہ شخص سچ بتا بھی رہا ہے جو سوال میں نے پوچھا ہے نہیں. اس کے کیا سائن ہوتے ہیں کہ آپ کی کوئی آئی برو تھوڑی سی تھوڑی سی وہ اوپر چلی جاتی ہے، کچھ ٹویچ ہوتا ہے؟ کیا یہ کہ آپ اگر کوئی جھوٹ بول رہا ہے، آپ کو چیٹ کر رہا ہے، آپ کو دھوکہ دے رہا ہے، تو آپ کی اس کی آئی کانٹیکٹ نہیں کرے گا. وہ آنکھوں نہیں دیکھے گا، آنکھیں بار بار بلنک کرے گا، پلکیں بار بار جھپکائے گا اور آئی کانٹیکٹ نہیں کرے گا، آپ کو فیس نہیں کر پائے گا. تو یا پھر اپنے ہاتھوں کو بہت زیادہ موو کرے گا یا ادھر سے ادھر دیکھے گا، مطلب اس کی باڈی موو بہت کرے گی. ہاں موو کرے گی، آنکھیں بلنک کریں گی. اور جو سچا بندہ ہوگا، جو سچائی کے ساتھ بات کر رہا ہے، اسٹریٹ فارورڈ بات کر رہا ہے، تو وہ آئی کانٹیکٹ اس کا بڑا اچھا ہوگا. ایک اور چیز بھی ہے کہ جیسے فرض کریں کہ کسی واقعے سے متعلق اگر کوئی جھوٹ بول رہا ہوگا تو اس کے ریکلیکشن کا بھی ایک طریقہ کار ہوتا ہے. یعنی کہ اگر سچ بول رہا ہوگا تو اس کا بتانا اور جھوٹ بولنے میں اس کے بتانے میں فرق پتہ چل جاتا ہے. لیکن ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم دھوکہ کھا جاتے ہیں. ایسا بھی ہوتا ہے کچھ لوگ اتنے اچھے ایکٹرز ہوتے ہیں کہ پیسوں کو لے کر دھوکہ کھا جاتے ہیں، ریلیشن شپس کو لے کر دھوکہ کھا جاتے ہیں. شاید ہمیں سمجھنے میں شاید غلطی ہوتی ہے، لوگ نہیں سمجھ پاتے ہیں. اچھا میں نے کہیں پڑھا تھا، کریکٹ می اف آئی ایم رانگ، کہ اگر آپ کوئی چیز کوئی اسٹوری بنا رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، کہانی گھڑ رہے ہیں، تو آپ اپنے لیفٹ سائڈ پہ دیکھیں گے بیکاز یور لیفٹ برین از کریٹو. اور اگر آپ سچ بتا رہے ہیں تو آپ کو فوری ریکلیکٹ ہو جائیں گی چیزیں، آپ کا مائنڈ فوری بتائے گا. آپ رائٹ سائڈ کا جو رائٹ سائڈ ہوتا ہے نا وہ بہت پریکٹیکل ہوتا ہے، اور لیفٹ سائڈ جو ہوتا ہے وہ فیمینن وینس پلانٹ کا ہوتا ہے.
تو وہ ایموشنل ہوتا ہے, کریٹیو ہوتا ہے. تو جو یہی آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں, لیکن جو سب سے جو ایزی وے ہے کسی کو جج کرنے کا وہ یہی ہے کہ آپ اس کی آنکھوں میں دیکھیں. اگر وہ آپ کو آئی کانٹیکٹ کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ سچ بول رہا ہے, اور اگر نہیں آئی کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے, ادھر ادھر دیکھنے کی کوشش کر رہا ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ آپ جھوٹ پکڑ سکتے ہیں. مجھے یہ بتائیے کہ ہم یہ تو عام لوگ اور کافی ساری چیزیں جو ہیں وہ بیسکس وہ اب تو پتہ لگ جاتی ہیں, لیکن جو ایکسپرٹس ہوتے ہیں جو اس طرح سے چھپانے میں ماہر ہوتے ہیں ان کو کیسے جانچا جائے؟ یہ تو آج کل تو وہ پولیگرافک ٹیسٹ سے بھی لوگ نکل جاتے ہیں, پریکٹس. دیکھیں وہی تو میں کہہ رہی ہوں کہ کسی آپ لوگ کس طریقے سے جانچتے ہیں کسی کو؟ بالکل یہی میں آپ کو بتا رہی تھی کہ آئی کانٹیکٹ سے آپ بہت اچھے طریقے سے جج کر سکتے ہیں, اس کی باڈی لینگویج سے آپ بہت اچھے طریقے سے جج کر سکتے ہیں, اس کے فیشیل ایکسپریشن سے آپ اس کو بہت اچھے طریقے سے, اس کی آئی بروز جو ہیں وہ ریز ہو جاتی ہیں, اس کی آئی بروز جو ہیں وہ ڈراپ ہو سکتی ہیں. تو یہ چیزیں ہمیں مدد دیتی ہیں کہ ہمیں پتہ چل جاتا ہے. یہ تو اس صورت میں ہو کہ اگر فرض کریں کہ کسی شخص کا آپ روز مشاہدہ کر رہے ہوں, اگر کسی سے فرسٹ ٹائم مل رہے ہوں تو ہمیں اس کی روز کی معاملات اور فرسٹ ٹائم بھی آپ جج کر لیں گے. پہلی دفعہ اگر آپ کسی میٹنگ میں جا رہے ہیں, فرسٹ ٹائم کسی انٹرویو پہ جا رہے ہیں, تو بھی آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اگلا جو بندہ ہے, جو پرسن ہے آپ کے سامنے جو بیٹھا ہے, کیا وہ فیک ہے یا اصلی ہے, نکلی ہے, اس چیز کی بھی آپ کو پہچان ہو جائے گی. وہی تو میں آپ کو کہہ رہی ہوں کہ چہرے سے آپ بہت کچھ فیچرز جو ہوتے ہیں فیس کے, اس سے بھی آپ پہچان سکتے ہیں. آپ نے آئی کانٹیکٹ کی بات کی, کچھ لوگ شائع بھی ہوتے ہیں, وہ زیادہ دیر آئی کانٹیکٹ نہیں کرتے ہیں, تو ہم ان کے بارے میں تو یہ ازیوم نہیں کر سکتے کہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں آل دا ٹائم. سو کچھ لوگوں کی بائی نیچر بھی ایسی ہیبٹ ہوتی ہے. دیکھیں لپس سے ہم جو ہے نا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ انٹروورٹ ہے یا ایکسٹروورٹ ہے, ایکسپریسو ہے یا نہیں ہے. آنکھوں سے پتہ چل سکتا ہے. لپس سے جو اپر لپ ہوتا ہے, جس کا تھوڑا سا موٹا اپر لپ ہوتا ہے, تو ان کا بھی پتہ چل جاتا ہے کہ دے آر ویری ایموشنل. اور جو نیچے لوور لپ ہوتا ہے جس کا چوڑا ہوتا ہے, تو وہ ایکسپریس کرنے میں ان کو پرابلم ہوتی ہے. اگر انہوں نے فیلر اور بوٹاکس کرا لی ہیں تو نہ, یہ تو دیکھیں آرٹیفیشل چیزیں آرٹیفیشل. اب جن کے جو چیکس ہوتے ہیں, کچھ لوگوں کے چیکس بڑے چبی سے ہوتے ہیں, تو دے آر ویری فیم اورینٹڈ, یعنی کہ ان کو فیمس بننا اچھا لگتا ہے اور بہت ایمبیشیس ہوتے ہیں اپنے کریئر کو لے کر. وغیرہ زیادہ کھاتے ہیں اور ڈائٹ پہ دھیان نہ دیتے. اچھا کوئی ایک ایسا ایکسپریشن ہے جو لوگوں کو یہ بتا سکے ڈونٹ ٹاک ٹو می پلیز؟ وہ یہاں ماتھے پہ کچھ لکھا ہوتا ہے اس کا, لکھنے کے بجائے کوئی ایسا ایکسپریشن ہے جو ہم طاری کر سکیں اپنے اوپر. ہاں دیکھیں ایکسپریشن, آپ کا جو فیس ہوتا ہے وہ بالکل ایسے فلیٹ ہو جاتا ہے, ایکسپریشن لیس ہو جاتا ہے. یہاں پر ایک سائن بنی ہوئی آ جاتی ہے, صدف میں آپ کو شو کے بعد بتاؤں گا. جی دیکھیں ماتھے کی جو لکیریں ہوتی ہیں وہ بھی بہت کچھ کہتی ہیں. اس میں پلینٹس ہوتے ہیں, 9 پلینٹس ہوتے ہیں اس میں, اوپر لائنز ہوتی ہیں, پھر اس سے بھی آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ کون سا وائبس. جس طرح سے شروع میں نے تذکرہ کیا, کسی کمرے میں داخل ہوئے, کسی جگہ موجود ہوئے, ایک چھٹی حس اور ایک وائب, یہ کتنا رول پلے کرتے ہیں اور ان کی آتھینٹسٹی کیا ہے؟ اورا کسی کا نیگیٹو ہوتا ہے, کسی کا پازیٹیو اورا ہوتا ہے, کسی کی وائبس جو ہوتی ہیں وہ پازیٹیو ہوتی ہیں, کسی کی نیگیٹو ہوتی ہیں. کچھ لوگوں کا اگر میرا انٹیوشن زیادہ اسٹرانگ ہے تو میں جج کر لوں گی کہ آپ جو ہیں وہ پازیٹیو انسان ہیں یا آپ نیگیٹو انسان ہیں, تو وہ جج کر لیتا ہے جس کا انٹیوٹیو پاور جو ہے تھوڑا سا اسٹرانگ ہوتا ہے. کچھ لوگ جلدی لوگوں کو جج کر لیتے ہیں, کچھ لوگ نہیں جج کر پاتے ہیں. تو ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا انٹیوٹیو لیول جو ہے وہ کتنا اسٹرانگ ہے. انسر مجھے یہ بتائیں کہ یہ سارا کچھ جاننے کے بعد, اتنی ایکسپرٹیز کے بعد, کیا آپ اپنے تاثرات کو کنسیل کر پاتی ہیں؟ سم ٹائمز کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کرنا پڑتا ہے. وہی کہتے ہیں نا کہ انسان بہت فلیکسیبل ہے, کسی جس انوائرمنٹ میں جاتا ہے وہ اس چیز کو اڈاپٹ کر لیتا ہے. ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ, سو نائس آف یو. ویسے بیسٹ انڈیکیٹر کسی کو جاننے کا یہ ہے کہ اس کا ایکشن کو کیا بتا رہا ہے, اس کے خیالات, اس کی بات چیت, اس کی سوچ کیا ہے. آئی تھنک دیٹ شوڈ بی دا بیسٹ انڈیکیٹر کہ وہ انسان یا وہ شخص کیسا ہے. وقفہ پھر وقفہ نہیں ہے, نہیں بھائی آپ اب جو ہم بتانے جا رہے ہیں یونیک واقعہ ہوا ہے. بھائی بات یہ ہے کہ شادی خانہ آبادی کے بہت سے طریقے ہوتے ہیں, اور ایک طریقہ ہم نے دیکھا فضا میں تقریباً کو ہے 35,000 فٹ کی بلندی پہ, جہاں پر جو ایئر ہوسٹسز جو فون یوز کرتی ہیں آپ کو مخاطب کرنے کے لیے یا اناؤنسمنٹ کے لیے, تو اس فون کے ذریعے ایک ایکٹر ہیں انہوں نے پروپوز کیا اور باقاعدہ ویڈیو کیمرہ سیٹ کر کے یہ سارا کام ہوا. اچھا عمر عالم ان کا نام ہے, ریالٹی شو تماشا کے پہلے سیزن کے یہ فاتح رہے. انہوں نے پروپوز کیا دوران سفر, اور اچھا پروپوز کرنے کے بعد جب تک انہیں جواب ملا اس کے بعد انہوں نے ایسی ٹھنڈی سانس بھری جیسے انہیں یقین آ گیا کہ
ایسا بھی ہو سکتا ہے کوئی منع کر دے. نہیں تو ریئلٹی ٹی وی شو کی طرح کیا کیمرے بھی چھپے ہوئے تھے جو خاتون پہ لگے ٹرینڈ ہے, آج کل ٹرینڈ ہے, لوگ چاہتے ہیں کہ ان کے یہ والے جو لمحات. لیکن ویسے ایک بات ہے کہ عمر نے اعتماد میں تو لیا ہوگا پہلے خاتون کو, آف کورس انہیں پتا ہوگا, لیکن اس کو انہوں نے خوبصورت اپنی میموری بنانے کے لیے اس کا اظہار کیا. ورنہ ہم اکثر ویڈیوز دیکھ رہے ہوتے ہیں دنیا بھر میں کہ بندے نے کہا ہاں تو اگلی نے کہا نہ, ورنہ تو پہلے ایسے پروپوز ہوتا تھا جی, اس کی ماں جو ہے وہ فون کر کے بتا دیتی تھی لڑکے کی ماں کہ جی پسند آ گئی آپ کی لڑکی. تو یہ ایک دوسرا طریقہ ہے پروپوز کرنے کا. سب کے اپنے طریقے ہیں. چلیں جی وقفہ, بریک کے بعد آتے ہیں. ویلکم بیک ونس اگین. اور خبر آپ کو دے دیں کہ پی آئی اے کی پرواز اس نے اڑان بھری اور اسلام آباد ڈیسٹینیشن تھی, لیکن اڑان بھرنے کے کچھ دیر بعد ہی طیارے میں خرابی ہوئی تو واپس کراچی اتارنا پڑ گیا جہاز کو. چیک کریں کہ اس میں پی آئی اے کے سی ای او خرم مشتاق بھی سوار تھے, تو فیصلہ کرنا بڑا آسان ہوا ہوگا کہ فوراً جی واپس اتار لیں, رسک نہ لیں. تو صلاح الدین صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے ذرا بات کر لیتے ہیں. بتائیے گا جی کیا ہوا یہ سلسلہ. دیکھیں یہ پی آئی اے کی پرواز تھی پی کے 300, اس نے کراچی سے اسلام آباد کے لیے اڑان بھری تھی. اڑان بھرنے کے کچھ ہی دیر بعد طیارے میں فنی خرابی پیدا ہو گئی, اس کے لینڈنگ گیئر بند نہیں ہو رہے تھے, تو جس پر کپتان نے فوری طور پر کنٹرول ٹاور سے رابطہ کیا اور کراچی ایئرپورٹ پر دوبارہ لینڈنگ کی اجازت مانگی. تو اس میں پی آئی اے کے سی ای او خرم مشتاق سمیت دیگر افسران بھی موجود تھے, تو جس پر فوری طور پر اس کو کراچی ایئرپورٹ پر طیارے کو اتار لیا گیا ہے. ترجمان پی آئی اے کے مطابق طیارہ تبدیل کر کے مسافروں کو کچھ ہی دیر میں اسلام آباد کے لیے روانہ کر دیا جائے گا. جی بہت شکریہ آپ کا. سلام بھائی, یہ لینڈنگ گیئرز بھی بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں. آپ یہ گڑ 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 کی آواز کر کے بند ہوتے ہیں, پھر اس کے بعد کھلتے بھی ہیں, لیکن یہ بند نہ ہو تو بڑا مسئلہ ہو سکتا ہے. تو چلے جی, اب ہمارے پاس خبر ہے, اور وہ خبر ہے پشاور ہائی کورٹ سے متعلق کہ خیبر پختونخوا میں سینٹ انتخابات جو ہیں ان کے انعقاد کی درخواست پر سماعت ہوئی. عدالت نے 16 جنوری تک الیکشن کمیشن سے جواب طلب کر لیا. الیکشن کمیشن کے وکیل نے کہا کہ سینٹ الیکشن کے حوالے سے 10 دسمبر کو اجلاس ہوا, اس حوالے سے مشاورت جاری ہے. عثمان علی سے مزید جان لیتے ہیں. بتائیے عثمان. جی بالکل, سینٹ انتخابات خیبر پختونخوا میں کرانے کے لیے جو درخواست دائر کی گئی تھی اس پر آج سماعت ہوئی ہے, اور جو الیکشن کمیشن کے وکیل تھے انہوں نے عدالت کو بتایا کہ اس حوالے سے جو ہے اجلاس ہوا تھا, لیکن اس پر عملی مشاورت جو ہے وہ جاری ہے, تو اس وجہ سے ہم حتمی جو تاریخ ہے وہ نہیں دے سکتے. جس پر عدالت نے جو کہا کہ آپ جو اجلاس ہوا ہے تو مشاورت کر لیں اور ہمیں آئندہ سماعت پر بتا کہ کب آپ الیکشن جو ہے وہ کرا رہے ہیں. جو درخواست گزار وکیل تھے انہوں نے عدالت کو بتایا کہ ہم نے یہ درخواست جو دائر کیا ہے اور کئی مہینے گزر گئے, لیکن خیبر پختونخوا جو ہے اس میں ابھی تک سینٹ کا الیکشن نہیں ہوا, اور سینٹ جو نمائندگی ہے وہ ٹھیک ہے. ٹھیک ہے عثمان, بہت شکریہ. چلیں جی, موسم سرما ہے, ایسے میں ہم پکوان کی بات نہ کریں تو ایسے کیسے ہو سکتا ہے. اور اوہ ہو ساگ کی اگر بات کی جائے, ایک تو یہ باقاعدہ طور پہ بنایا جاتا ہے اور پھر ایز اے لوگوں کے گھروں میں کہتے ہیں نا سوغات کے طور پر بھی بھیجا جاتا ہے. تو جس نے سوغات بھیجنی ہے وہ میرے گھر بھیج سکتا ہے, پلیز بھیجیں. تو اس کے ساتھ اگر مکئی کی روٹی ہو تو مزہ دوبارہ, اور چٹنی ہو اور لسی ہو اور ساگ ہو. اور ساگ میں دیکھیں صرف ساگ میں کیا چیز ہوتی ہے, اس میں سویا ہوتا ہے, اس میں باتو ہوتا ہے, اس میں پالک ہوتی ہے, اس میں ساگ ہوتا ہے, اس کے اندر کتنے ایلیمنٹس ہوتے ہیں, پھر اس کے اندر تڑکا ہوتا ہے, پھر دیسی گھی کا استعمال بھی ہوتا ہے, لہسن کی چٹنی بھی اس کے ساتھ. اتنا اچھا کھانے کا سوچ کے مجھے آنسو آ جاتے ہیں ٹائمز آنکھوں میں. محمد احمد چودھری کی رپورٹ دیکھتے ہیں. موسم سرما شروع ہوتے ہی بہاول نگر سمیت پنجاب بھر میں ساگ اور مکئی کی روٹی ہر گھر کے دسترخوان کی زینت بن جاتی ہے. ساگ کی تیاری انتہائی محنت طلب عمل ہے. سرسوں کے کھیت سے خاص چنی گئی نرم و نازک گندلوں کو باریک کاٹ کر پالک, میتھی, باتھو, سبز مرچ کی آمیزش کر کے مٹی کی ہانڈی میں ہلکی آنچ پر پکایا جاتا ہے. تمام اجزاء کو یکجا کرنے کے لیے وقفے سے لکڑی کے گھوٹنے سے گھوٹ کر کئی گھنٹے پکایا جاتا ہے. آخر میں لہسن ادرک کو دیسی گھی میں فرائی کر کے ساگ کو تڑکا لگایا جاتا ہے, اور ساگ تیار ہونے پر اسے تازہ مکھن مکئی کی روٹی کے ساتھ کھانے کے لیے پیش کیا جاتا ہے. ساگ ساڈے پنجاب دی ثقافت دا جی حصہ ہے. ساگ بہت اچھی چیز ہے. ساگ سال بعد آندا جی, بہت اچھی طرح سے کھانے ہیں.
इस्तेमाल करने बहुत अजीज़ों के विच भेजने। साग और मकई की रोटी पंजाबी सकाफत की अहम सौगात होने के साथ साथ सर्द मौसम में इंसानी सेहत के लिए भी इंतहाई मुफीद है। कैमरामैन जमील जैदी के साथ मोहम्मद अहमद चौधरी, ARY न्यूज, बहावलनगर। ये तो मतलब एक ऐसा देसी सौगात है कि जितनी मिले कम है, तो इसको एक दफ़ा बनाएं, मतलब अच्छा खासा बना के फिर स्टोर कर लें, रेफ्रिजरेट कर लें, फ्रीज कर लें और अपने प्यारों को भिजवाएं। हम भी आपके प्यारे हैं, तो जो जो हमें पाकिस्तान के तूल अर्ज़ में बिलखुसूस कराची में बसने वाले जो हैं, जो अपनों को साग नहीं भिजवा सकते, वो हमें भिजवा दें। ये अच्छा आपने वैसे किया जी, बिल्कुल बिल्कुल। इस प्लेटफॉर्म से ये बेस्ट आपने यहाँ पर जो है ना, देखिए हम आपसे मुर्गी नहीं मांग रहे, हम आपसे बकरे का गोश्त नहीं मांग रहे, हम आपसे मछली नहीं मांग रहे, हम साग मांग रहे हैं कि कुछ और कहा जाए। आगे बढ़ जाते हैं हम और बात कर रहे हैं खानेवाल की। खानेवाल सिविल लाइन में निजी स्कूल की जानिब से एक रोज़ा साइंस एग्जीबिशन हुआ और बड़ी ज़बरदस्त उसमें बताया जा रहा है कि जो तलबा और तालबात हैं उन्होंने ऐसे ऐसे मॉडल पेश किए कि आप हैरान हो जाएंगे। तो हम आपको क्या बताएं, मज़ीद आपको साजिद खान बताएंगे। सिविल लाइन में वाक़या निजी स्कूल इंतजामिया की जानिब से मुनक्किदा एक रोज़ा साइंस नुमाइश में तलबा और तालबात ने अपनी तख्लीकी सलाहियतों का मुजाहरा करते हुए मुख्तलिफ हैरानकुन मॉडल पेश किए। साइंस नुमाइश में तलबा और तालबात, असातिज़ा और वालिदैन ने बड़ी तादाद में शिरकत की। मुख्तलिफ साइंस के सब्जेक्ट्स के जो है हमने प्रोजेक्ट्स बनाए हैं। इधर साइंस लैब है जहाँ पे लाइव एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं और साइंस एग्जीबिशन मुनक्किद किया गया है जिसमें डिफरेंट क्लासेस ने डिफरेंट प्रोजेक्ट्स बनाए हैं रिलेटेड टू साइंस। स्कूल इंतजामिया के मुताबिक साइंस नुमाइश का मकसद तलबा और तालबात की हौसला अफजाई और इनकी सलाहियतों से दुनिया को आगाह करना था। एक्टिविटी के थ्रू बच्चों को समझाया जाता है, जो चीज़ें हम उन्हें पढ़ाते हैं उन्हें हम अब प्रैक्टिकली लाइफ में लाकर दिखा रहे हैं कि इन चीज़ों को हम किस तरह से इनके यूजेस कर सकते हैं। एक रोजा साइंस नुमाइश में दुनिया की जरूरतों को मद्देनजर रखकर मॉडल तख्लीक किए गए। साइंस नुमाइश में शरीक तलबा और तालबात का कहना था कि इस तरह की साइंस नुमाइश हर साल मुनक्किद होनी चाहिए ताकि इन्हें अपनी सलाहियतों के अमली मुजाहरे का मौका मिल सके। कैमरामैन मोहम्मद शफीक के हमरा साजिद खान, ARY न्यूज, खानेवाल। भाई मज़ाक की दुनिया की अगर बात करें और एक ऐसी शख्सियत की बात करें कि जो बड़े संजीदा अंदाज में, बड़े नपे तुले अंदाज में, बग़ैर किसी के जज्बात को हर्ट किए, बग़ैर किसी का मजाक उड़ाए, अगर किन्होंने किसी शख्सियत ने लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहट बिखेरी होगी और अपनी वर्सटिलिटी की वजह से वो जाने जाते होंगे। वो कंपेयरिंग हो, मेज़बानी हो, अदाकारी हो, किसी हद तक गुलकारी हो, मुख्तलिफ रूप भरना, यानी कि वो मोइन अख्तर साहब पे ख़त्म था। तो आज उनकी, अगर वो ज़िंदा होते तो उनकी 74वीं सालगिरह होती। मोइन अख्तर साहब की अगर हम बात करें तो मोइन अख्तर साहब 24 दिसंबर को कराची में पैदा हुए 1950 में। स्टेज से उन्होंने आगाज़ किया और थिएटर, कहते ना, थिएटर ने ऐसे ऐसे ज़बरदस्त अदाकार, ऐसे ऐसे ज़बरदस्त लेजेंडरी अदाकार हमें दिए हैं, उनमें से मोइन अख्तर साहब एक हैं। 13 ईयर्स, सिर्फ 13 साल की उम्र में उन्होंने जो पहला ड्रामा किया था वो शेक्सपियर का ड्रामा था, द मर्चेंट ऑफ वीनस का जो मेन कैरेक्टर था। तो सोचें, उन्होंने वहाँ से स्टार्ट किया, रेडियो पर भी काम किया उन्होंने, स्टेज पे भी, ड्रामाज में भी, फिल्म्स में भी, वो प्रोड्यूसर भी रहे, डायरेक्टर भी रहे, लिखा भी उन्होंने बहुत कुछ। और अंग्रेज़ी ज़बान हो, सिंधी हो, पंजाबी हो, कोई भी ज़बान हो, जिस ज़बान में उन्होंने अदाकारी की या कुछ लिखा, वो उसमें उन्होंने पूरी कमांड के साथ। और आप ये देखिए अनवर मकसूद साहब के साथ जो उनका प्रोग्राम होता था लूज टॉक, उसके आज भी मैं क्लिप्स देखता हूँ और उसके इंडिया में इतने ज़्यादा फैंस हैं। कभी आप उस क्लिप्स के नीचे जाके कमेंट्स पढ़िएगा तो इंडिया से बहुत सारे कमेंट्स वहाँ पे आते हैं, वो लोग बहुत। फिर ये जो कैरेक्टर रोजी का था, उफ, कमाल है भाई, कमाल। वालिद जो थे अब्बा हमारे, वो ये हारमोनियम छोड़ के मरे थे। तो अब्बा हारमोनियम बजाते थे? नहीं, अब्बा हारमोनियम खाते थे। अबे साले, तभी मेरा माफ करना, गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ। ये बात नहीं, जाहिर बात है, अब्बा हारमोनियम बजाते थे। अबे करनी भी नहीं इख्तियार में, जो कुछ भी खा रहे हैं वो सब है उधार में। बकरे दराज मांग के लाए थे चार हम, दो आरज़ू में कट गए दो इंतजार में। तंज़ो मिज़ा के बेताज बादशाह, मिमिक्री देखिए आप, मिमिक्री। और सिर्फ 51 बरस की उम्र में वो इंतकाल कर गए। और ये वो पहले पाकिस्तानी फनकार है जिनका लंदन के मैदान तुसाव में म्यूजियम में उनका मुजस्मा रखा गया है। और वर्सटिलिटी उस ज़माने में क्या तरीक़ेकार होता था। आंगन टेढ़ा में भी इन्होंने अपना कुछ रोल प्ले किया। फिर उसके बाद एक उनका कैरेक्टर में देखा करता था
सेठ मंसूर दाने वाला जिसमें वो बनते थे, और आई रिमेंबर दैट ऑन स्क्रीन शख्सियत है ना, जो उनके जानने वाले वो बताते हैं, वो ऑफ स्क्रीन भी बहुत कमाल शख्सियत थे, लोगों की बड़े खुल के मदद किया करते थे, और आज भी लोग उन्हें याद करते हैं। बतौर इंसान वो बहुत बेहतरीन इंसान थे। तो ये अजीम फनकार 22 अप्रैल 2011 को अपने मद्दाहों को सोगवार छोड़ के इस दुनिया से चले गए। खबर है हमारे पास, कोई खबर है हमारे पास, ज़रा स्क्रीन पे दीजिए, फिर हम आगे शेयर भी करते हैं अपने नाज़रीन से। अच्छा जी, डीजी रेंजर्स सिंध और आईजी सिंध के ज़ेर सदारत अमन व अमान से मुतालिक अहम इजलास हुआ, और इजलास रेंजर्स हेडक्वार्टर सिंध में मुनक़्क़िद किया गया। तो तर्जुमान रेंजर्स ने इससे मुतालिक डिटेल्स दी हैं। मज़ीद तफसीलात हमें बताएंगे हमारे नुमाइंदे नज़ीर शाह। बताइएगा किन उमूर का जायज़ा लिया गया जी? बिल्कुल देखें, रेंजर हेडक्वार्टर में डीजी रेंजर सिंध मेजर जनरल मोहम्मद शमरेज और आईजी सिंध गुलाम नबी मेमन के ज़ेर सदारत अमन व अमान से मुतालिक अहम इजलास हुआ, जिसमें तमाम मुतल्लिक़ अहकाम समेत पुलिस, रेंजर्स और हसास इदारों के आला अफसरान ने शिरकत की, जिसमें सिक्योरिटी के मंजूरशुदा लाएअमल पर पेशरफ और यौम कायद, क्रिसमस और नए साल की तकरीबात से मुनासिबत से सिक्योरिटी का जायजा लिया गया। और तर्जुमान रेंजर के मुताबिक इजलास में आदि जना पेशा अफराद के खिलाफ रेंजर्स और पुलिस के मुश्तरका ऑपरेशन को तेज करने, शहर के दाखिली और खारजी रास्तों और बैनर सूबाई चेक पोस्ट पर चेकिंग के अमल को मजीद सख्त बनाने की हिदायत जारी की गई है। और ये भी कहा गया है कि साल नौ के मौके पर असले की नुमाइश, हवाई फायरिंग पर पाबंदी को यकीनी बनाने और कानून की खिलाफ वर्जी करने वाले अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई का भी फैसला किया गया है। और इजलास में जो चलें जी, बहुत शुक्रिया आपका नज़ीर शाह, आपने हमें तफसील दी। तो बहरहाल इसी के साथ ही ख़वातीन और हज़रात, इस प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचता है। एक ही शो में कितनी शख्सियत बदलनी है अशफाक ने, ये क्या था, आवाज़ कैसे चेंज हो गई? बस क्या करें, बस अदाकार थोड़ा सा इनफरादियत थोड़ा सा शो करने के लिए कुछ डिफरेंट नजर आए लोगों को, एक ही तरह से रोज शाद रहिए आबाद रहिए, अल्लाह हाफिज़, क्या समझेंगे लोग? चले जी, मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, खुश रहें जी अपने खर्चे पे।